अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ख्वाब जंगल में गुम हुई लड़की। इस नावल की राइटर हैं आलिया बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। गुलाबी मलमल के दुपट्टे को अच्छी तरह सर पर जमा कर साथ लगी खस्ता हाल मेज़ पर वो बड़ी एहतियात से चढ़ी थी। अतिया, अतिया, बराबर वाले खाली आंगन में झांकते हुए इसने धीरे से आवाज़ दी। सामने बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा और बावर्ची खाने की लकड़ी की जाली की दीवार ताज़ा ताज़ा फेरे गए हरे रंग से खूब चमक रहे थे। सारे में वार्निश मिले रंग की बू फैली हुई थी। रंग करने का सारा सामान अभी आंगन में ही धरा था। शायद अमजद अली अभी अभी ही काम से फारिग हुआ था। अतिया, अब इसने ज़रा ज़ोर से पुकारा जिसका खातिर ख्वाह असर भी हुआ और छत से उतरती अतिया ने इसे देखकर हाथ हिलाया। अब आ भी चुको, कब से आवाज़ें दे रही हूँ। इस टूटी हुई मेज़ पर बैलेंस कायम रखना वाकई कमाल था। छत पर कपड़े डालने गई थी, वहाँ तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई। अतिया बाल्टी बाथरूम में रख कर सीधी इसकी तरफ चली आई तो इसने हाथ में पकड़ी कमीज़ मुस्कुराते हुए इसे पकड़ा दी। पूरी हो भी गई, किस कदर खूबसूरत बनी है। सच ज़ेबुन्निसा, तुम्हारे तो हाथ में जादू है। समझ में नहीं आ रहा किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अतिया ने शीशों से जगमगाते कड़े हुए गले को पुरशौक नज़रों से देखते हुए कहा। फिर वही बात 10 दफ़ा कहा है कि दोस्ती में शुक्रिया नहीं चलता। तुम्हें पसंद आ गई, समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। कितनी मेहनत की है तुमने इस पर, सारे घर का काम, ऊपर से मेरी फरमाइश, मुझे तो वाकई शर्मिंदगी हो रही है। अतिया की बात पर ज़ेबुन्निसा मुस्कुरा दी। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर, खुला खुला रोशन है ना। इसने आंगन पर नज़र दौड़ाई। ताज़ा फेरी गई सफ़ेदी के साथ हरे दरवाजे खिड़कियाँ बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन साथ ही अजनबी भी, ऐसे ही जैसे कभी कोई भूला बसरा मैला कुचैला कपड़ा धोबी के हाथ से धुलकर आए तो अच्छा लगने के बावजूद पहचानने में दिक्कत होती है। अमजद भाई ने किया है सारा रंग, 4 दिन से लगे हुए थे। पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने फ़ौरन ही ये काम किया। ये बात ज़ेबुन्निसा को 4 दिन में अतिया ने शायद चौथी बार ही बताई थी। काश हमारा भी कोई बड़ा भाई होता। कमाल तो अभी सिर्फ 9वीं में आया है, अब्बा बेचारे भी अकेले क्या क्या करें। पता नहीं किस तरह से आपा की शादी कर पाए हैं। घर का खर्चा पूरा करना ही मुश्किल होता है, रंग रोगन के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। ज़ेबुन्निसा ने दिल में सोचा। बराबर वाले आंगन से मौजूआना करते हुए इसे अपना घर बहुत बदरंग और घुटा हुआ महसूस हुआ। भाई 2 पलंग की चादरें भी लाए हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तुम आना फिर दिखाऊंगी। अम्मा ने संभाल कर रख दी हैं। अतिया इसे ख्यालों से बाहर खींच लाई। अच्छा, तो गोया तुम्हारा जहेज़ तैयार हो रहा है, कब आ रहे हैं जावेद भाई दुबई से। इसने शरारत से मुस्कुराते हुए अतिया को देखा, जो अपनी बात पूरी करके खुद ही शर्मा गई थी। अभी तो 1.5 साल बाकी है, कल ही ख़त आया है भाई के नाम। अतिया का रिश्ता पिछले 2 साल से ख़ानदान में ही तय था। जावेद बीटेक करने के बाद किसी इदारे की वसातत से दुबई चला गया था। तुम्हारे नाम भी तो कोई पैगाम सलाम होगा ही। हाँ, शायद आखिर में लिखा तो है कि सब घर वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिएगा। अतिया की सादगी से कही गई बात पर ज़ेबुन्निसा बेसाख्ता हंसती चली गई। बाहर से अंदर आते अमजद अली ने यह नज़ारा बड़ी हैरत से देखा, आंखों में जहान भर की हैरानियां समेटे। इस लंबी पलकों वाली लड़की को इस तरह खुलकर हंसते इसने बचपन से अब तक कम ही देखा था। उधर ज़ेबुन्निसा किताबों का ढेर संभाले खड़े अमजद अली को देखकर हमेशा की तरह सुमन बुकमन की तस्वीर बन गई थी। बचपन से ही वो इसके रोब में आ गई थी। हालांकि वो इन लोगों से कुछ इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 5-6 साल का फ़र्क होगा, लेकिन जब कभी वो और रतिया अपने साथ की कई और बच्चियों को जमा किए आंगन में उधम मचाए होती, उसकी एक डांट ही कम से कम ज़ेबुन्निसा को खामोश कर देने के लिए काफ़ी होती थी। वो शुरू से ही बड़ा पढ़ाकू बच्चा था। अपने पढ़ने लिखने में खलल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब जबकि सभी बचपन की सरहद को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे, वो अमजद अली को देखते ही दुबक जाती थी। हालांकि अब तो अरसा हो गया वो इसके सामने ज़ोर से बोला भी नहीं था। चले गए भाई, वापस आ जाओ। अतिया ने इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया तो इसने गहरा सांस लिया। वाकई महज एक पल रुक कर वो अपने जीने से ऊपर छत की तरफ चला गया था। तुम तो ख्वामख्वा ही घबराती हो, भाई तो इतनी नर्म तबीयत के हैं कि कुछ हद नहीं। बचपन की और बात थी, और जब हम उधम भी तो कितना मचाया करते थे। अतिया, जो इसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, समझाते हुए बोली तो ज़ेबुन्निसा ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ बात बदल दी। अब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? नौकरी तो मिल गई है। अमजद अली के हाथों में थामा हुआ किताबों का अंबार निगाहों में घूमा। मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं भाई। ये नौकरी जो मिली है ना, ये बड़ी नहीं है। भाई कह रहे थे कि दुआ करो कि इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, फिर इंशाल्लाह अच्छा सा घर लेंगे। तुम भी दुआ करना ज़ेबुन्निसा। अतिया के लहजे में भाई से मोहब्बत का गहरा एहसास था। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, इसने बड़े खलूस से कहा और डगमगाती हुई मेज़ को बैलेंस करते हुए बोली, रात के खाने के बाद आऊँगी चादरें देखने, अब ज़रा आटा गूंद कर रख दूँ। तुम्हें तो पता ही है कि अब्बा मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही खाना खा लेते हैं। चलो ठीक है, आना ज़रूर। अगर अमजद भाई बाहर हुए तो वो ख़त भी तुम्हें दिखाऊंगी, उनकी मेज़ पर ही रखा है। कौन सा? वही जिसमें सब घर वालों को सलाम लिखा है। बको मत, एक तो तुम्हें हर बात बताती हूँ, ऊपर से मोहतरमा मजाक उड़ाती हैं। अतिया झीम सी गई थी।
اس لیے زیبونسا کا جواب سنے بغیر واپس آنگن میں اتر گئی۔ اس نے بھی اترنے کے لیے توازن برقرار رکھتے ہوئے قدم زمین پر لٹکایا۔ باجی خدا کے لیے اس میز کا پیچھا چھوڑ دیں ورنہ کسی دن ٹانگ توڑوا بیٹھیں گی۔ اتنا ہی شوق ہے تو کرسی رکھ لیا کریں۔ کمال نے 10 دفعہ کا دیا ہوا مشورہ ایک بار پھر دیا تو وہ مسکرا کر جلدی سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ عطیہ اور اس کی بچپن کی دوستی تھی۔ شروع سے ہی دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا تھا۔ عام بچوں کی طرح کبھی دونوں میں لڑائی یا ناراضگی کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اسکول سے کالج تک ایک ساتھ پڑھائی شروع اور ختم کی۔ ان کے لیے ایک دوسرے کی رفاقت اتنی بھرپور تھی کہ کبھی کسی دوسری سہیلی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دونوں خوش مزاج اور ملنسار ہونے کے باوجود باقی لڑکیوں سے ملنے میں ایک خاص حد کا تعین کیے رکھتیں، اور اب تو ویسے بھی انٹر تک پڑھ کر دونوں ہی فارغ تھیں۔ اس چھوٹے سے قصباتی شہر میں رہنے والے ان کے والدین اس سے زیادہ تعلیم دلانے کے وسائل نہیں رکھتے تھے۔ ان دونوں کو اس کا کچھ ایسا گلہ بھی نہ تھا۔ زندگی میں بہت سی آسائشوں سے محرومی کبھی کبھی کمی کا احساس تو دلاتی تھی، لیکن زندگی کچھ ایسی کٹھن یا بوجھل بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آس پاس رہنے والے کم و بیش ایک جیسے ہی حالات سے نبرد آزما تھے۔ کچھ روتے کچھ ہنستے وقت گزر رہا تھا۔ آنے والے کل سے اچھی امید ہر انسان کو جینے کا نیا حوصلہ دے جاتی ہے، سو وہ سب بھی زندگی کی حرارت کا بھرپور احساس لیے مگن تھے۔ دونوں چولہوں پر بیک وقت ہانڈیاں چڑھا رکھی تھیں اور تیار رکھی یخنی اور بھیگے ہوئے چاول اپنی باری کے انتظار میں تھے، جو چولہا خالی ہونے پر ہی آنی تھی۔ امی سے کہوں گی آپ کے کچھ پیسے ہو جائیں تو ایک چولہا اور خرید لیں، کسی مہمان کے آنے پر کیسی دقت ہو جاتی ہے۔ کبابوں کے لیے پسے ہوئے قیمے میں ہرا مسالہ ملاتے ہوئے زیبونسا نے سنجیدگی سے سوچا۔ روزمرہ کھانا پکانے میں ان کے ہاں ایسی عیاشی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ صبح چائے پاپے کا ناشتہ اور دوپہر کو دال چاول یا کوئی سبزی بنا کر روٹی پکا لی جاتی تھی۔ حتی المکان کوشش کی جاتی کہ دن کے سالن میں ہی رات کو گزارا ہو جائے، لیکن آج اس سارے اہتمام کا کارن پھوپھی اختری کی آمد تھی۔ خاندان بھر میں یہ واحد رشتہ دار تھی جو 2-4 مہینے کے بعد ان کے گھر آنے کو اپنی مہمانداری کا شرف بخشتی تھی، ورنہ باقی لوگوں کے نام سے وہ واقف ضرور تھی لیکن شکلوں سے ناآشنا تھی۔ شہروں کے فاصلے سے زیادہ حیثیت میں فاصلہ تھا جو اپنوں کو بیگانہ اور بیگانوں کو اپنا بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ابھی تک پلاؤ نہیں چڑھا، اختری آپا کیا خیال کریں گی کہ اتنی دیر میں کھانا لگا؟ اماں بری طرح بھکلائی ہوئی تھیں۔ ان کی یہ کیفیت پھوپھی اختری کی ہر بار آمد پر ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی ان سسرالی رشتہ دار سے حد درجہ مرعوب تھیں، جو کہ قریب رشتہ داروں سے ملنے خود چل کر آتی تھیں۔ سب ہو جائے گا اماں، بس آدھے گھنٹے میں آپ جا کر بیٹھیں۔ زیبونسا کا ذہن ادھورے کپڑوں کی طرف تھا جو پچھلی بار پھوپھی کرنے کے لیے دے گئی تھیں۔ ابھی ان میں اچھا خاصا کام باقی تھا۔ کچھ تو وہ عطیہ کی قمیض بنانے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے دیر ہوئی۔ دوسرے پھوپھی اختری اس کے اندازے سے کافی پہلے آ گئی تھیں۔ پورے 1500 روپے دیے ہیں اختری آپا نے۔ اللہ بھلا کرے جو ہم غریبوں کا خیال کرتی ہیں۔ اماں کے لہجے میں تھوڑے سے اضافی پیسوں نے بڑی طمانینت جگا دی تھی۔ اماں ان پیسوں سے رنگ کرا لیں گھر میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ سفیدی پھری دیواروں اور چمکتے ہوئے ہرے دروازے دل میں چھپی بات زبان پر لے آئے۔ پاگل ہوئی ہے؟ کمال اور فرحان کو یونیفارم بنا کر دینا ہے، پھر یہاں محلے میں 2 شادیاں ہیں، اگلے مہینے وہاں بھی دینا دلانا ہے۔ تیری بہن کی شادی میں ان لوگوں نے جو کچھ دیا تھا اب اس کا بدلہ بھی تو اتارنا ہے۔ اماں نے اس کی فرمائش کو ذرا بھی توجہ کے لائق نہ جانا۔ اماں پھوپھی کے کپڑے تو ابھی تیار ہی نہیں ہوئے۔ اس طرف سے مایوس ہو کر زیبونسا نے اپنے مسئلے کی طرف ان کی توجہ دلائی۔ ہاں وہ میں نے انہیں بتا دیا، کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں، آرام سے بن جائیں گے۔ اماں کہتی ہوئی باہر جا چکی تھیں۔ زیبونسا ایک ٹھنڈی سانس لے کر دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پچھلے چند سالوں سے وہ پھوپھی اختری کے درجنوں کشن، بیڈ کور، سوٹ اور جانے کیا کیا الا بلا کاٹ چکی تھی۔ اب تو اسے ان کی گنتی بھی یاد نہیں تھی۔ کبھی کوئی حساب کتاب تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ اماں کے ہاتھ پر جو 1500 رکھ جاتی تھیں وہ سب اسی میں خوش ہو جاتے۔ اس چھوٹے سے شہر میں اس کے ہنر کی قدر کرنے والا اور کون تھا؟ یہاں تو ہر دوسرے گھر میں ایک سے ایک کامی لڑکی موجود تھی۔ ادھر کچھ سالوں سے پھوپھی کی نوازشات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ ان کے ساتھ لائے گئے بڑے سے بیگ میں استعمال شدہ کپڑے، جوتے اور کئی فالتو چیزیں ہوتیں جو ان کی بیٹی اور بہنوں نے ریجیکٹ کر دی ہوتیں۔ وہ ایک احساس تفاخر کے ساتھ بظاہر لاپرواہی لیے انداز میں جب وہ بیگ اماں کے حوالے کرتیں تو ان کی آنکھوں کی چمک پھوپھی کے نفس کو ہوا بھرے غبارے کی طرح پھلا دیتی تھی۔ وہاں ان کے ہاں تو نوکروں کے دماغ بھی کم بخت اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ذرا ایسی ویسی چیز انہیں دی اور انہوں نے ناک منہ چڑھائی۔ ویسے بھی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ حقوق العباد میں پورا اترنے کا خیال پھوپھی اختری کے ایمان کو کئی روز تازہ کیے رکھتا تھا۔ شروع میں تو زیبونسا کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن جب انہوں نے بڑی محبت سے کہا خدا نہ خواستہ کسی غیر کے کپڑے تھوڑی ہیں، بہنیں بیٹیاں تو ایک دوسرے کی چیز استعمال کر ہی لیتی ہیں، تو وہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ پھوپھی اختری کے کپڑے تو ان کے ناپ کے نہیں ہوتے تھے، لیکن تھوڑی بہت سلائی کٹائی سے خاصے ٹھیک ٹھاک نکل آتے تھے۔ اسی طرح ان کے لائے ہوئے جوتے کیا ہوا جو پہننے کے کام نہ آ سکتے تھے۔ اماں گلاس بننی والے سے لڑ جھگڑ کر ان کے بدلے میں برتن لے لیا کرتی تھیں، یوں وہ بھی کام ہی آ جاتے تھے۔ گھر میں ان جوتوں کے طفیل کئی برتن آ چکے تھے۔
آج خلاف توقع پھوپھی کو کڑھائی کے لیے مزید کپڑے نہیں لائی تھیں۔ کھانے کے برتن دھو کر خشک کرتے وقت زیب النساء یہی سوچ رہی تھی، ورنہ تو آنے کے آدھ گھنٹے بعد ہی ان کے لائے ہوئے سوٹوں اور بیڈ کورز پر ڈیزائن، دھاگوں اور ٹانکوں کی تفصیل سمجھنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا تھا وہ ان کی واپسی کے آخری لمحے تک جاری رہتا۔ بس بھائی صاحب، میں نے کہہ دیا ہے اب کہ زیب النساء کو تو میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ پھوپھی اختری کی آواز میں یہ نیا اور انوکھا اصرار اسے بری طرح چونکا گیا۔ چند فٹ کے فاصلے پر تو کمرہ تھا ہی، بھائی اس کی ماں سے پوچھ لو، اسے تکلیف ہو جائے گی، سارا گھر زیب النساء ہی سنبھالے ہوئے ہے۔ ابا نے ہمیشہ کی طرح ساری ذمہ داری اماں کے سپرد کر دی۔ گھر کا کیا ہے، آخر اس کی شادی کے بعد بھی تو بھابھی ہی سنبھالیں گی، ہمیشہ تو وہ یہاں نہیں بیٹھی رہے گی۔ یہ بات نہیں ہے آپا، دراصل پہلے کبھی اکیلے بھیجا نہیں ہے، اس لیے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ اماں ہچکچائیں، صاف کہو بھیجنا ہی نہیں چاہتی، ورنہ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ پھوپھی صاف صاف ناراض ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ آپا آپ کی اپنی بچی ہے، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ اچھا چلیں لے جائیں زیب النساء کو، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ اماں بیچاری تو سخت گڑبڑا گئی تھیں۔ پھوپھی اختری نے بات بنتی دیکھ کر فوراً اپنا موڈ صحیح کر لیا تھا۔ اس کے بھلے کے لیے ہی لے جا رہی ہوں، یہاں تو تم سارے زمانے سے کٹے بیٹھی ہو، وہاں چار لوگوں میں ملے گی تو اچھا رشتہ بھی مل جائے گا، ورنہ جیسی بڑی والی موٹر میکینک کے پلے باندھ دی ہے تم نے، ویسا ہی کوئی اس کے لیے بھی مل پائے گا۔ کیسی چاند سی صورت تھی کوثر کی، کسی بڑے شہر میں ہوتی تو پتہ نہیں کتنے اونچے گھرانے میں بیائی جاتی۔ زیب النساء کے بھلے کے لیے ان کی اس دور کی سوچ پر احسان مندی سے سر ہلاتی اماں یہ بھی نہ پوچھ سکیں کہ بی بی جب تم خود یکے بعد دیگرے اپنے لائق فائق تینوں سپوتوں کی شادیاں کر رہی تھیں تب تمہیں کوثر کی چاند سی صورت یاد نہ آئی؟ بس تو پھر ٹھیک ہے، زیب النساء سے کہہ دو تیاری کر لے، صبح کو جلدی جانا ہوگا۔ ابا نے بحث سمیٹتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے پھوپھی کی طرف دیکھا۔ جتنی جلدی نکل جائیں گے اچھا رہے گا، 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں کراچی پہنچتے پہنچتے، حالات کا کچھ پتہ نہیں، دن کے دن سفر کرنا صحیح رہتا ہے۔ پھوپھی کی بات معقول تھی، لیکن زیب النساء کے تو ہوش گم ہوئے جا رہے تھے۔ حد ہو گئی، یعنی جسے جانا ہے اس سے کچھ پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کی گئی، خود ہی سب آپس میں سوال جواب کر کے میرا جانا طے کیے بیٹھے ہیں۔ وہ بڑبڑائی، اس کی گھبراہٹ فطری تھی، ہوش سنبھالنے کے بعد سے وہ اپنی اس مختصر سی دنیا سے باہر کبھی نکلی ہی نہیں تھی۔ پھوپھی کے گھرانے کی تینوں شادیوں میں سے 2 میں تو صرف ابا چلے گئے تھے اور ایک میں ان کے ساتھ اماں بھی گئی تھیں، بچوں میں سے کبھی کوئی نہیں گیا تھا کہ اس ہائی سٹینڈرڈ کی تقریبات کے لیے تیاریوں میں پیسہ خرچ کرنا ان کے موجودہ حالات میں دانشمندی نہیں تھی۔ سمجھا کر بیٹی، اختری آپا کو ایک دم منع کرنا اچھا نہیں لگتا، یہ تو ان کی محبت ہے جو وہ اتنا خیال کرتی ہیں۔ اماں بڑی دیر سے باورچی خانے میں بیٹھی دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہی تھیں، اب وہ مسلسل تذبذب کا شکار تھی۔ آپ کے بغیر میں کس طرح رہوں گی، مجھے تو وہاں نیند بھی نہیں آئے گی، ہے نا بیوقوف، کیا ہمیشہ میرے گھٹنے سے ہی لگی بیٹھی رہے گی؟ اور پھر کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے؟ اختری آپا کہہ رہی تھی 1.5-2 مہینے میں واپس بھجوا دیں گی، بس اب بیگ میں کپڑے وغیرہ رکھ لے۔ شاباش، اماں کے مان بھرے لہجے پر وہ آگے نہ بول پائی۔ اچھا میں ذرا عطیہ سے مل آؤں، صبح تو پتہ نہیں ملاقات ہو سکے یا نہیں۔ جا، لیکن ذرا جلدی آ جانا، رات ہو رہی ہے۔ بس ابھی گئی اور ابھی آئی، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے الگنی پر پڑی چادر اتاری اور اوڑھتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ آخر عطیہ کو بھی تو یہ ہری شہر بدری کی خبر سنانی تھی۔ ہائے اللہ، اتنے سارے دن کے لیے آخر یہ تمہاری پھوپھی کو کیا سوجی ہے؟ عطیہ تو رو دینے کو ہو رہی تھی۔ بس کیا کروں، جانا ہی پڑ رہا ہے۔ دراصل اماں اور ابا انہیں منع نہیں کرنا چاہتے، اتنی گہری دوستی کے باوجود لے جانے کی وجہ تسمیہ بیان کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ہمارا تو سارا گھر سونا ہو جائے گا۔ عطیہ کی امی بھی افسردہ ہو رہی تھیں۔ بھائی زیب النساء کراچی جا رہی ہے 2 مہینے کے لیے، اندر آتے امجد علی کو بھی اطلاع دینا عطیہ نے ضروری سمجھا۔ کراچی؟ وہ کیوں؟ سر جھکائے بیٹھی زیب النساء اس کے چہرے پر آئے سائے کو دیکھ نہ پائی۔ ان کی پھوپھی کو شوق چرایا ہے بھتیجی کو کراچی کی سیر کرانے کا۔ عطیہ کو سخت غصہ آ رہا تھا بغیر کسی معقول وجہ کے اس کے اس طرح جانے پر، لیکن اتنے دن کے لیے کیوں؟ امجد علی کے لہجے میں چھپی بے-تابی نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عطیہ کی امی باہر جا چکی تھیں، ان آنکھوں کی تحریر وہ سمجھنے کے باوجود پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ بچپن سے اب تک امجد علی سے وہ کبھی آنکھ ملا کر بات نہیں کر پائی تھی، اتنے برسوں کے ساتھ کے باوجود وہ اسے اجنبی ہی محسوس ہوتا تھا، خاموش گہری آنکھوں والا اجنبی جو کسی ان دیکھی وادیوں سے نکل کر ان لوگوں کے درمیان آ بسا تھا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں عطیہ، صبح تو ملاقات نہیں ہوگی، فجر کی نماز پڑھ کر نکل جائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں نماز پڑھ کر تم سے ملنے آؤں گی، عطیہ اس سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ وہ صحن میں آ کر ذرا کی ذرا رک کر عطیہ کی امی سے ملی اور ان سے دعائیں لیتی دروازے پر آ گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بدستور دروازے میں کھڑا تھا۔ وہم ہے میرا، ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ وہ دل میں ابھرتے خیالات کو دباتے ہوئے اپنے دروازے میں گھس گئی۔ نہ جانے بار بار ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے امجد علی کی آنکھوں میں ایک التجا ہے، اس کے نہ جانے کی خاموش سی صدا۔
جسے صرف وہ سن سکتی تھی لیکن نہیں سننا چاہ رہی تھی۔ اس نے بارہا اپنے دل کو ٹٹولا تھا۔ وہ اس سے متاثر تھی، عزت کرتی تھی، اس کی شریفہ نفسی کی قائل تھی، لیکن کبھی بھی فصیلے دل پر امجد علی کے نام کا چراغ روشن ہوتے نہ پایا۔ ویسے بھی زبان سے تو کبھی بھی اس نے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے زیب النساء وہم سمجھنے میں حق بجانب تھی۔ پہلی بار گھر سے دور جانے کی ہول کچھ اس قدر سوار تھی کہ رات بڑی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ نئے لوگ، نیا ماحول، کس طرح رہ پائے گی وہ؟ بھلا کیا چھوٹے شہروں میں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ اچھی خاصی ہو جاتی ہیں، جنہیں آنا ہوتا ہے وہ خود آ کر لے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک طرح سے ہم لوگ تو یہاں سکھ میں ہیں، کسی قسم کا کوئی دکھاوا یا بناوٹ تو نہیں ہے۔ شہروں میں تو سنا ہے کہ لوگوں کی اصلیت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کروٹیں بدلتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگی تھی کہ ذرا دیر میں ہی فجر کی اذان نے اسے کھڑا کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر ذرا دیر میں ہی چلنے کی تیاری مکمل تھی۔ رونے کی کیا بات ہے، میں بھی تو ماں کی جگہ ہوں، اور پھر چند دنوں کی تو بات ہے۔ پھوپھی اختری اسے ماں کے گلے لگے دیکھ کر علیحدہ کرتے ہوئے بولیں تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے عطیہ کے گلے لگ گئی۔ بالکل ہی رخصتی والا منظر تھا۔ اماں بیچاری تو بڑا ضبط کیے تھیں۔ زیب النساء جیسی خدمت گزار اور دم ساز بیٹی سے وہ کبھی دور نہیں ہوئی تھیں۔ اس سے تو وہ دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھیں۔ صبح کے ملگرے سے اجالے میں پتلی پتلی گلیوں سے دائیں بائیں مڑتے وہ ذرا دیر میں ہی مسجد کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ پھوپھی اختری کا ڈرائیور اب اتنی دفعہ یہاں آ چکا تھا کہ یہاں کے سب راستے بخوبی سمجھ چکا تھا۔ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کی نظر مسجد کے ساتھ بنی چھوٹی سی زیر تکمیل دیوار پر پڑی۔ وہ وہاں بیٹھا تھا، اس کی نظر ادھر ہی جمی تھی جہاں سے ان کی گاڑی آ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بے ساختہ اس نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا۔ زیب النساء نے گھبرا کر پھوپھی اختری کی طرف دیکھا، کہیں انہوں نے اسے ایسا کرتے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹیکے آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں۔ ڈرائیور نے جواباً خوشدلی سے ہاتھ ہلایا۔ وہ اب آس پاس کے تقریباً سب لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ قریبی مدرسے سے بلند ہوتی طالب علموں کی آوازیں ماحول کو کس قدر پاکیزہ بنا رہی تھیں۔ زیب النساء پر پھر افسردگی چھانے لگی۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد دوبارہ آنا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن گاڑی دوسری طرف ٹرن لے چکی تھی۔ پہلے 2 دن تو اسے پھوپھی اختری کے گھر کا سیٹ اپ سمجھنے میں ہی لگ گئے، جہاں افراد خانہ کی تعداد کے لگ بھگ ہی ملازمین بھی تھے۔ پھوپھی اختری، جنہیں اب وہ صرف پھوپھی کہنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ راستہ بھر اسے یہ یاد دہانی کراتی آئی تھیں کہ برائے مہربانی وہ ان کے ہاں انہیں پھوپھی اختری کہنے سے گریز ہی کرے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ انہیں آنٹی کہہ کر پکارے، ورنہ خالی پھوپھی سے کام چلائے۔ ویسے وہ خود کو مسز احتشام سبحانی کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ پھوپھا کی ساری شخصیت میں شاید انہیں ان کا نام ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ ویسے تو سنا تھا کہ انہیں ہمیشہ شوہر سے شکایتیں ہی رہی تھیں، سو اب جب کہ انہیں راہی ملک عدم ہوئے بھی کئی سال گزر چکے تھے، ان کا بھاری بھرکم نام پھوپھی کے قد کو کئی فٹ بلند کر دیتا تھا۔ کم از کم انہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ سب سے بڑے افضال بھائی تھے، جن کی بیگم آج کل پورے دنوں سے تھیں۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے پہلے ہی تھے۔ دوسرے نمبر پر فضل بھائی اور ان کی بیوی بچے آسٹریلیا میں مقیم تھے۔ ان کے بعد والے فراز بھائی اور ان کی بیوی دریا بھابھی تھی، جن کی شادی سال بھر پہلے ہی ہوئی تھی، اور سب سے آخری نمبر پر تانیہ تھی، جو تقریباً زیب النساء ہی کی ہم عمر تھی، لیکن زیب النساء کہیں سے بھی خود کو اس کے برابر نہیں پا رہی تھی۔ حد درجہ بااعتماد اور پڑھی لکھی، اکلوتی بیٹی کی وجہ سے وہ لاڈلی بھی بہت تھی۔ شاید اسی لیے زیب النساء کو کچھ خسر بھی لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے پھوپھی بیٹی سے خاصا دبتی ہیں۔ وہ مکمل طور پر اپنی مرضی کی مالک تھی۔ یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کے فائنل ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف لینگویج کورسز بھی کیے ہوئے تھے۔ آج کل بھی فرینچ سیکھنے جا رہی تھی۔ یہ ساری تفصیلات اسے پھوپھی نے ہی وہم پہنچائی تھیں، ورنہ خود تانیہ نے تو اس کو رسمی بات چیت سے زیادہ اہمیت دی ہی نہیں تھی، لیکن زیب النساء کے متاثر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے ایسی لڑکیاں کہاں دیکھی تھیں سوائے ٹی وی ڈراموں کے۔ اس کے علاوہ بھی گھر میں مالی، گارڈ، خانسامہ، ہیلپر لڑکا، ڈرائیور، صفائی اور کپڑے دھونے والی ملازمہ، غرض چھوٹے بڑے کاموں کے لیے کئی ملازمین تھے۔ وہ حیرت زدہ ہوتی کہ اس گھر کی خواتین آخر دن بھر کرتی کیا تھیں۔ پھوپھی، جنہیں پہلے وہ صرف بڑی امیر رشتہ دار سمجھتی تھی، خاصی سوشل تھیں۔ ان کی ملنے والیوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا ہی رہتا تھا، یا وہ خود کسی کافی پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر میں شریک ہونے کی تیاری کرتی پائی جاتی۔ خواتین کی کسی ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیدار بھی تھیں۔ بریزے کی چکن اور گولڈ یا پرلز کی نفیس جولری کے ساتھ وہ کہیں سے بھی ابا کی چچا زاد بہن نہیں لگتی تھیں۔ تمہارا دل تو لگ گیا ہے نا؟ گھر والے تو زیادہ یاد نہیں آ رہے؟ سوریا بھابھی نے نہ جانے کس موڈ میں تھی جو اسے لان میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئیں، ورنہ انہیں گھر والوں سے زیادہ سروکار نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھیں یا گاڑی لے کر باہر نکل جاتی تھیں۔ جی وہ بس یاد تو آتے ہیں، وہ اتنا ہی کہہ پائی کہ انہوں نے اس کے ہاتھ سے قمیض لی جس پر وہ بڑی مہارت سے کچ بنا رہی تھی۔ پھر کوئی تانیہ یا زری بھابھی کا سوٹ تیار ہو رہا ہوگا۔
تمہیں اچھا بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، زری بھابی کا ہے، ایسا ہی تانیہ کا بھی بننا ہے۔ وہ ان کی بات خاک بھی نہ سمجھی۔ پتہ نہیں کتنے بکس جمع کر چکی ہیں تم سے چیزیں بنوا کر۔ میرے سامنے سال بھر میں یہ 5واں چکر تو یقیناً تھا تمہاری طرف۔ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی جتنی ظاہر کرتی تھیں۔ زیب النساء خاموش رہی۔ ان کے لہجے میں سسرال والوں کے لیے چھپا طنز اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ کیا ہوا تھا جو وہ ان لوگوں کے کپڑے تیار کر دیتی ہے؟ آخر پھوپھی بھی تو ان کے لیے اتنا کرتی ہیں۔ دراصل شہروں میں کاڑنے والیاں ملتی نہیں ہیں، اس لیے پھوپھی مجھ سے بنوا لیتی ہیں۔ اس کی بات ختم ہونے پر دریا بھابی زور سے ہنس پڑی۔ کون کہتا ہے شہر میں بنانے والے نہیں ملتے؟ یہ جو گھر کے پیچھے کی آبادی ہے ساری عورتیں یہی کام کرتی ہیں، لیکن کسی چیز کے 1000 1,500 سے کم نہیں لیتی۔ ہلکے سے ہلکا بھی چند سو میں تو ضرور بنتا ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ جو بیڈ کور تم سے تیار کروا کے لائی تھیں یہاں 1800 سے کم میں نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو منہ کھولے حیرت سے سنتی زیب النساء ہوش میں آ گئی۔ کتنے ڈھیروں کپڑے بنوا کر وہ پھوپھی سے 1000 1,500 لے کر احسان مند رہتی تھی، لیکن دریا بھابی کے سامنے اس خیال کا اظہار کرنا دانشمندی نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ پھوپھی کی اس بہو سے کچھ خاص نہیں بنتی ہے۔ دریا بھابی کے والدین پھوپھی کے سوشل سرکل میں ایک نمایاں حیثیت کے مالک تھے، اسی لیے وہ کھل کر ان کی مخالفت نہیں کرتی تھیں۔ ہاں، در پردہ دلوں میں کدورتوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ چلے چھوڑیں، آپ بھی اپنا کوئی سوٹ دے دیجیے گا، یہاں رہتے میں ہی بنا دوں گی۔ شکریہ، لیکن مجھے کسی کی سادگی کو ایکسپلائٹ کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ویسے تم نے اچھا کیا آ گئی، ورنہ خانسامہ کے جانے سے یہاں بہت مسئلہ پڑ رہا تھا۔ خانسامہ وہ کہاں گیا ہے؟ وہ تو یہیں ہے بھابی۔ اچھا، ابھی گیا نہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی چلا گیا ہوگا، بس پھر اب جانے ہی والا ہوگا۔ اسی پریشانی کے حل کے لیے تو تمہیں بلایا گیا ہے، ورنہ ہماری ساس کی لاڈلی بیٹی اور بہو تو سارے گھر کو بھوکا مار دیتی۔ لیکن پھوپھی نے تو ایسا نہیں بتایا تھا، میرا مطلب ہے یہی خانسامہ کے جانے والی بات۔ ہاں تو کہہ بھی کیسے سکتی تھی؟ کوئی بھی اپنے گھر میں فالتو تو نہیں جو ان کی چاکری کے لیے حاضر ہو۔ انہوں نے اپنے کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زیب النساء کو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھوپھی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ ویسے بھی کہہ دیتی کہ انہیں کچھ دن کے لیے زیب النساء کی ضرورت ہے تو وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ آ جاتی۔ اپنوں کا کوئی کام کر دینے سے ہم نوکر تو نہیں بن جاتے۔ یہ اس طرح سے اسے لے کر آنا وہ کچھ سبکی سی محسوس کرنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، بڑی بی کو تشویش ہو رہی ہوگی کہ میں آخر تمہارے پاس کیا کر رہی ہوں۔ کون بڑی بی؟ زیب النساء نے ان کی نظر کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو مالی کو ہدایتیں دیتی پھوپھی اختری نظر آئیں، جو بڑی بی کی اصطلاح پر کہیں سے بھی پوری نہیں اترتی تھیں۔ دریا بھابی بے نیازی سے اس کے پاس سے گزرتی اندر چلی گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی دریا؟ بڑی گھل مل کر بیٹھی تھی اس وقت تو۔ انہوں نے بمشکل بہو کے اندر جانے کا انتظار کیا تھا، پھر سیدھی زیب النساء کی طرف چلی آئی تھیں۔ کچھ نہیں پھوپھی، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ عجیب مخمصے میں تھی اب تک۔ چلو شکر ہے کوئی تو انہیں اس قابل نظر آیا، ورنہ تو 7ویں آسمان پر دماغ رہتا ہے۔ وہ سر جھکا کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑی قمیض کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے لیے آئی تھی، خواہ مخواہ ہی ان کی آپس کی تلخیوں میں حصہ بنے۔ کیا پتہ دریا بھابی بھی ان لوگوں سے اپنی رنجش کی بنا پر مجھے بدگمان کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ کس قدر صفائی ہے تمہارے ہاتھ میں۔ بیٹی کس سی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دیا کرو، کوئی تکلف نہ کیا کرو۔ ان کا وہی پیار بھرا لہجہ پھر سے اسے اپنے صحن میں لینے لگا۔ تانیہ کو تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ تمہیں کہیں گھما پھرا لائے۔ میں کسی دن تمہیں بازار لے جاؤں گی، کسی چیز کو دل چاہے تو خریداری کر لینا، وہ کہے جا رہی تھیں۔ میری تو جان کے ساتھ اتنے کام لگے ہیں کہ بس اب دیکھو غریب لڑکیوں کے جہیز کے لیے چندہ جمع کرنے کی غرض سے مینا بازار لگا رہے ہیں۔ اس کے انتظامات بھی مجھے ہی دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ سب کو منع کر دوں، پھر سوچتی ہوں کہ اگر میری ذات سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو بیٹی ہمیشہ دوسروں کا بھلا پہلے سوچا، اپنی فکر بعد میں کی۔ وہ درد مندی سے کہتی ڈرائیور کی تلاش میں آگے بڑھ گئیں اور زیب النساء دیر تک ان کی غریب پروری کو سراہتی رہی۔ دریا بھابی کی بات کو سچ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر پھوپھی نے انتہائی محبت سے زیب النساء کو خانسامہ کے اچانک چھٹی پر چلے جانے کی اطلاع دی تو ان سے حد درجہ عقیدت رکھنے کے باوجود وہ کچھ بدظن سی ہو گئی۔ صبح صبح میرے سر پر آ کھڑا ہوا کہ جی مجھے تو ارجنٹ جانا ہے، 2 مہینے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ اب بھلا اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے دوسرے خانسامہ کا بندوبست ہوگا؟ ایسے ہی ہر کسی کو تو گھر میں نہیں رکھ لیا جاتا۔ وہ نہ جانے کس کو سنا رہی تھی۔ تانیہ تو لاپرواہی سے چائے کا کپ خالی کر کے رکھتے ہوئے کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کو دیر ہو رہی تھی۔ دونوں بھابیاں ابھی تک اپنے کمرے سے طلوع ہی نہیں ہوئی تھیں، جبکہ افضال بھائی اخبار میں گم تھے۔ ایک وہی پوری دلجمعی سے واحد سامعہ تھی۔ بیٹی تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن ذرا کچن تم ہی دیکھ لینا کچھ دن۔ ویسے تو میں خود بھی کر لوں، لیکن یہ ہائی بلڈ پریشر زیادہ گرمی برداشت نہیں کرنے دیتا۔ انہوں نے ایسی لجاجت سے کہا کہ وہ فوراً ہی بول پڑی، نہیں نہیں پھوپھی آپ تکلیف نہ کریں، میں دیکھ لوں گی، لیکن پتہ نہیں میرا پکایا ہوا کسی کو اچھا لگے گا بھی یا نہیں۔
تو بھلا یہ خانسامہ کوئی تم سے زیادہ اچھا پکاتا ہے؟ مجبوری میں برداشت کیے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ کا ذائقہ تو میں یہاں بیٹھ کر بھی یاد کرتی ہوں۔ ان کی محبت بھری تعریف پر وہ مسکرا دی۔ اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے بیٹی، ذرا اپنی زری بھابھی کا بھی دھیان رکھنا، اس کی طبیعت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، جس چیز کو اس کا دل چاہے ذرا خیال سے تیار کر دینا۔ میری تو ساری فکر تم نے دور کر دی، اس مینا بازار کی ہی 10 الجھنیں میرے سر پر ہیں، کیا کروں؟ میری بلڈ پریشر کی گولیاں تو میرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھا لانا۔ زیب النساء سعادت مندی کا مظاہرہ کرتی باہر نکل گئی۔ اس ذرا سے کچن دیکھنے نے زیب النساء کو بری طرح ہلکان کر دیا تھا۔ وہاں اپنے گھر میں تو کسی مہمان کی آمد پر ہی 2-4 چیزیں زائد بنانی پڑتی تھیں، نہیں تو عام دنوں میں تو وہ 12 بجے دوپہر تک فارغ ہو جاتی تھی، پر یہاں تو ہر دم ہی دعوت کا سما رہتا تھا۔ 2 طرح کے سالن، چاول، میٹھا تو لازمی تھا ہی۔ کسی مہمان کی آمد اس مینیو میں یک دم کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا کرتی تھی۔ وقت بے وقت ان کے ہاں آنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ افضال اور فراز بھائی کے ملنے والے، تانیہ کی سہیلیاں، دونوں بھابھیوں کے میکے والے، اور سب سے بڑھ کر پھوپھی کا حلقہ احباب۔ وہ تو بری طرح چکرا گئی تھی، لیکن پھوپھی اختری کا شہد اگی لہجہ اسے دوڑائے پھرتا۔ بیٹی، یہ مسز سکندر تمہارے ہاتھ کے بنے قیمے کے سموسے یاد کر رہی ہیں، جیسے پچھلی بار تم نے کھلائے تھے۔ ان بازار کے سموسوں کو تو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیا الا بلا بھر کر بنا دیتے ہیں۔ پھوپھی مسکرا کر کہتی تو وہ اس گرمی میں مسز سکندر کی فرمائش پوری کرنے کے لیے خوشی خوشی کمر بستہ ہو جاتی تھی، جنہیں نہ جانے کس حکیم نے قیمے کے سموسے کھانے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک وقت میں 2 درجن سے کم سموسے تو کیا بنتے۔ وہ گرمی میں شربور اماں کو دعائیں دیتی، جنہوں نے تنگی میں بھی اسے اور کوثر آپا کو پکانے میں طاق کر دیا تھا۔ بڑی بھابھی کا قصہ ہی الگ تھا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کس وقت کیا چاہیے۔ ابھی ایک چیز کو دل چاہ رہا تھا، اس کے تیار ہوتے کسی دوسری چیز کی طلب ہو جاتی۔ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی وہ زیب النساء کی عادی ہوتی جا رہی تھیں۔ خود انہوں نے تو مستقل ہی بستر پکڑ رکھا تھا، بظاہر اچھی خاصی فریش نظر آتی تھیں۔ افضال بھائی کے سامنے تو ان کے نخروں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا۔ وہاں کوثر آپا بھی ان دنوں کم و بیش اسی حالت سے گزر رہی تھی، لیکن انہیں تو اس نے کبھی اس طرح بستر پر ڈیرا جمائے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ اماں انہیں چلنے پھرنے اور کام کاج کرتے رہنے کی تاکید کرتیں۔ آج پتہ نہیں کیسے صبح سے کوئی نہیں آیا تھا اور زری بھابھی بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، جو اسی شہر میں واقع تھا۔ زیب النساء کو خاصا فراغت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ زری بھابھی کی زیر تکمیل قمیض لے کر لان میں چلی آئی۔ پھوپھی کے گھر میں اسے یہ حصہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ شام یا رات کو جب بھی اسے 2 گھڑی کا سکون ملتا، وہ سیدھی یہیں چلی آتی۔ اس وقت بھی وہ بڑے انہماک سے کرسی پر پاؤں اوپر رکھے کام میں مصروف تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر تانیہ اور پھوپھی میں نہ جانے کس بات پر بحث ہو رہی تھی۔ زیب النساء نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ طبعاً اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہاں، دونوں ماں بیٹیوں کو یکجا دیکھ کر ہلکی سی حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ یہ منظر کم ہی دیکھنے میں آیا تھا۔ مین گیٹ کھولنے پر جو چمکتی ہوئی مارگلہ اندر داخل ہوئی تھی، اسے تینوں نے ہی بیک وقت دیکھا۔ اس کے لیے تو یہ گاڑی اجنبی ہی تھی، کم از کم اس کے مہینہ بھر کے قیام میں تو پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی، لیکن تانیہ اور پھوپھی جس بے تابی سے پذیرائی کے لیے آگے بڑھی تھیں، اس سے آنے والوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے چہرے والی مڈل ایج خاتون کے ساتھ وہ دراز قامت حد درجہ متاثر کن تھا۔ کم از کم اس نے تو اپنی اس مختصر سی دنیا میں اتنا شاندار شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زیب النساء نے بڑی سچائی کے ساتھ دل میں اعتراف کیا، تم اسلام آباد سے واپس کب آئیں؟ کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تمہارے آنے کا۔ اور یہ داور کب امریکہ سے آئے؟ مستقل طور پر آ گئے ہیں یا پھر واپس جانے کا ارادہ ہے؟ پھوپھی نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھیں۔ میں تو آنٹی پچھلے ہفتے آ گئی تھی، اور یہ داور تو اسلام آباد امی کے پاس آیا ہوا تھا۔ میں زبردستی اپنے ساتھ کھینچ لائی ہوں کہ کچھ دن تو بہن کے ساتھ بھی رہو۔ وہ یقیناً پھوپھی سے خاصی فری تھیں، جب ہی انہیں مسز سبحانی کے بجائے آنٹی کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں۔ یہ کون ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح سے زیب النساء کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بھتیجی ہے میری، آج کل میرے پاس آئی ہوئی ہے۔ پھوپھی کا یہی اپنائیت بھرا لہجہ اس کا دل بڑھاتا تھا۔ کیا نام ہے؟ ابھی پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی زیب النساء۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پھوپھی کی فرمائشی نظر کو وہ نگاہ اٹھائے بغیر اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ کتنا انہوں نے سمجھایا تھا کہ کسی کے پوچھنے پر صرف زیب کہا کرے۔ یہ نساء کا دم چھلا خواہ مخواہ ہی نام کو پرانے زمانے کی یادگار بنا دیتا ہے، لیکن وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی ایسا نہ کر پائی۔ شروع سے ہی اپنا پورا نام سننے اور بتانے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ بہت پیارا نام ہے، کیوں یاور؟ وہ بھائی کی طرف مڑی، جنہوں نے اس بے ساختہ انداز کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بالکل بالکل، مجھے تو کچھ ایسا لگا جیسے مغلیہ عہد میں آ گیا ہوں۔ آپ یقیناً یہاں بیٹھ کر فارسی میں شاعری بھی فرماتی ہوں گی، مغل شہزادیوں کی طرح۔
جی نہیں تو میں تو یہاں بیٹھ کر کڑھائی کر رہی تھی، وہ بھلا پہلے کہیں کسی کے فکروں کی زد میں کب آئی تھی؟ اسے تو چپ چپاتے امجد علی سے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ داور پریشان مت کرو، انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بھائی کو دیکھا، جن کے بلند کہکے کے بعد زیب النساء کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حد کرتی ہیں فریحہ باجی، میں تو ان کی تعریف کر رہا تھا، بہرحال اگر انہیں برا لگا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ زیبی بیٹا تم تو ذرا کچن میں چلی جاؤ، اتنے دن بعد تو یہ لوگ آئے ہیں، ذرا اچھی سی چائے وغیرہ تو بنواؤ۔ پھوپھی کو شاید اسے اتنی اہمیت دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے بڑی ترکیب سے اسے ٹہلانا چاہا، تو وہ جو پہلے ہی اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال جو نہانے کے بعد سوکھنے کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اس کی پشت کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے تھے۔ جب تک وہ بھاری نقشین داخلی دروازے کے اندر غائب نہیں ہوئی، داور حیات کی نگاہ نے اس کا تعقب کیا۔ اور آپ کے ریسرچ ورک کا کیا بنا، کب تک ختم ہو رہا ہے؟ تانیہ ان سے ہی مخاطب تھی۔ بس تقریباً 6 ماہ اور لگ جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان واپس۔ تانیہ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے چاروں طرف سرسری نظر ڈالی۔ بڑی عجیب بات تھی، ہر چیز بڑی پھیکی پھیکی لگنے لگی۔ سرسبز و شاداب لان، ناریل کے ایک قطار میں لگے درخت جو لان کی حد بندی کرتے تھے، پام اور کروٹن کے جھنڈ، سامنے ذرا سائڈ سے گرتی مصنوعی آبشار، ہر شے کا حسن مان پڑ گیا تھا۔ ایسا صرف انہیں ہی لگ رہا تھا، کیونکہ باقی سب تو بڑے فریش موڈ کے ساتھ بات چیت میں مگن تھے۔ کیا صرف اس ایک لڑکی کے چلے جانے سے، جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اس کا نام زیب النساء ہے اور وہ ان کے اس وقت کے میزبان کی بھتیجی ہے، اور اس معلومات کو حاصل ہوئے بھی محض 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں؟ ربش، انسان بنو داور حیات، تم کوئی کالج گوئنگ نوجوان نہیں جو دل ہتھیلی پر سجائے ہر دوسری لڑکی پر عاشق ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تم تو ایک میچورڈ عمر اور ذہن رکھتے ہو، پھر ایسی کمزوری کیوں؟ خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ ان سب کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تانیہ ان کے خاطر خواہ رسپانس نہ دینے پر بدمزہ ہوئی بیٹھی تھی، البتہ پھوپھی اختری پوری طرح فارم میں تھی۔ کیوں بیٹا، اب شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ آخر کب تک اس طرح پھرو گے؟ میری مانو تو فریحہ، اب داور کو نہ جانے دو، کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر فٹافٹ شادی کر ڈالو۔ ہاں آنٹی، امی بھی اسی فکر میں ہیں، لیکن یہ مانے تب نہ، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کم از کم یہ منگنی ہی کروا جائے، 6-7 مہینے بعد جب مستقل یہاں آ جائے گا تب انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ فریحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر مشکل کیا ہے؟ نیک کام میں دیر کیسی؟ ارے آس پاس کتنی تو اچھی لڑکیاں ہیں، دن رات تو خوشامد میں لگی ہوں کہ کوئی لڑکی پسند کر کے ہمیں بتا دے، یا پھر ہمیں اختیار دے دے تاکہ ہم اپنی مرضی کی لڑکی ڈھونڈیں، لیکن اس کی تو بس ایک ہی رٹ ہے، ابھی کچھ دن رک جائیں۔ وہ بھائی سے خاصی ناراض تھیں اس معاملے میں۔ یہ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اب میری تانیہ کو ہی دیکھ لو، ایک سے ایک اچھا رشتہ آ رہا ہے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ ابھی نہیں۔ میں تو پریشان ہو کر رہ گئی ہوں۔ ان کے اس سفید جھوٹ پر تانیہ کو بڑا فخر سا محسوس ہوا۔ شادی کا کیا ہے فریحہ باجی، شادی کے بعد تو زندگی ڈل ہو کر رہ جاتی ہے، ساری آزادی ختم، اوپر سے میاں اور گھر کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ سچ مجھے تو رحم آتا ہے ان عورتوں پر جو میاں اور بچوں کے نخروں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ اٹھلائی تاکہ اپنی والدہ کی بات کی تصدیق کر سکے۔ برا نہ ماننا تانیہ، تمہاری سوچ تو بہت غلط ہے، جلد یا بدیر گھر بسانا تو ہر انسان کا حق بھی ہے اور فرض بھی، پھر عورت کی تکمیل تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جن ذمہ داریوں کو تم مصیبت کہہ رہی ہو وہ تو ہر عورت خوشی خوشی اٹھاتی ہے، پھر زندگی بھر انہیں پورا کرنے کی توگدوں میں لگی رہتی ہے، اسی میں اس کی عظمت ہے۔ فریحہ باجی کے لہجے میں چھپی سنجیدگی پھوپھی کو بھوکلا گئی۔ تم بھی کس کی باتوں پر دھیان دے رہی ہو؟ یہ تو بچی ہے، اسے بھلا کیا معلوم، جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سمجھ جائے گی۔ انہوں نے بیٹی کو غلط موقع پر غلط سوچ چھیڑنے پر تیز نظروں سے گھورا۔ فریحہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ زیب النساء ٹرالی کے ساتھ آتی نظر آئی۔ داور حیات جیسے پھر سے جی اٹھے، سارا منظر پل بھر میں جیسے بدل گیا، رنگ، خوشبو، ہوا سب آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک ریشمی سرسراہٹ انہیں فضا میں سنائی دینے لگی۔ وہ چائے اور دیگر لوازمات سپرد کر کے اٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن فریحہ باجی نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ داور نے دل ہی دل میں بہن کا کئی بار شکریہ ادا کیا۔ وہ کتنی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں، اس کی کڑھائی میں مہارت کی، اس کے بنائے ہوئے اسنیک اور چائے انہیں بہت پسند آئے تھے۔ غرض بہت سی ہلکی پھلکی باتیں جو خواہ مخواہ ہی کی جاتی ہیں، لیکن ان میں مزہ بہت آتا ہے۔ پھوپھی کو چاہنے کے باوجود اسے وہاں سے اٹھانے میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ تانیہ سے کسی انگلش کلاسک پر بات کرتے داور کی نظر مسلسل بھٹک رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ خود بھی انہی بے مقصد باتوں کو دلجمعی سے سنتے جو کھانے کی ترکیبوں اور عام گھریلو امور پر مبنی تھیں، لیکن اپنے امیج کو سنبھالے بیٹھے رہے۔ 2 گھنٹے کی اس طویل نشست کے بعد جب ان کی گاڑی پھوپھی کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تو داور سعید نے خود سے پوری سچائی کے ساتھ اعتراف کیا کہ وہ اس سادہ سی لڑکی کے آگے اپنا دل ہار چکے ہیں۔
तुम बैठे क्या ऊँघ रहे हो? देखते नहीं बीवी अकेले लगी हुई है। दरिया भाभी न जाने कब किचन में दाखिल हुई। उसकी इनकी तरफ पुश्त थी। वो हेल्पर लड़के से मुखातिब थी जो खानसामा के सामने तो उसके साथ लगा रहता था, लेकिन ज़ेबुन्निसा की नरमी से शय पाकर भी ज़्यादा वक्त ऊँघने में या पिछवाड़े माली और गार्ड के बेटों के साथ क्रिकेट खेलने में गुजारता था। इसके सुपुर्द किया करो काम, तुमने खुद को मशीन बना लिया है। बेहिसी की भी इंतहा होती है, किसी को परवाह ही नहीं है। देखो मैंने अपनी अम्मी से कहा है वो 1-2 रोज़ में खानसामा भेजेंगी। उन्होंने पसीने में नहाई ज़ेबुन्निसा को देखते हुए हमदर्दी से कहा, जी वो मैं लाया था एक खानसामा, पर बड़ी बेगम साहब ने तनख्वाह ही इतनी थोड़ी बताई कि वो माना ही नहीं। काउंटर को तंदी से साफ करते हुए ताज ने अपनी कारकर्दगी सुनाई। हाँ तो जब अच्छा भला काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत पैसे खर्च करने की। तुम जैसी हुक्म की बंदी इन्हें कहाँ से मिलेगी। खैर अब जो खानसामा आएगा उसे मैं तनख्वाह अपने पास से दे दूंगी। दरिया भाभी हमेशा ससुराल वालों से बदगुमान ही रहती थीं। ज़ेबुन्निसा को कभी बड़ा अजीब सा लगता, काम बेशक ज़्यादा था लेकिन ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी। पुप्पी इससे कितनी मोहब्बत करती थी, बेटी बेटी कहते उनकी ज़ुबान सूखती थी। फिर कौन सा उसे उम्र भर यहीं बैठे रहना है। चाय बनाऊं भाभी? इसने मुलायमत से पूछा। इतना वो बेशक समझती थी कि दरिया भाभी ज़ुबान की लाख कड़वी हों लेकिन दिल की अच्छी हैं। ज़ाहिर है वो ये सब इसकी हमदर्दी में ही कहती थी। रहने दो चाय वाय, हर वक्त इसी फिक्र में मत रहा करो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। उन्होंने इसे अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखते पाकर बात पूरी की। लेकिन अभी तो सारा काम पड़ा है, सालन भी तैयार नहीं हुए। जरी भाभी भी चिकन फ्राई के लिए कह रही हैं, देख लेगा नवाज। और जरी भाभी खुद भी चिकन फ्राई कर सकती हैं अगर इतना ही दिल चाह रहा है उनका। वो भाभी पुप्पी भी घर पर नहीं है, उनसे पूछे बगैर वो ज़रा हिचकिचा रही थी। तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, कहीं अकेले नहीं जा रही हो। जो पूछेगा मैं खुद जवाब दे दूंगी। ये सारा घर जो हर वक्त वाही तबाही फिरता है, किस किस को बता कर जाता है। दरिया भाभी किसी को गर्दानने वालों में से नहीं थी। अच्छा फिर चलें, इसने हार मान कर कहा। पहले ज़रा फ्रेश हो जाओ, मैं भी इतने में चेंज कर लेती हूँ। इनकी बात ख़त्म होने पर ज़ेबुन्निसा उनके साथ ही किचन से निकल गई। पहली दफ़ा यहाँ बाज़ार आकर इसे बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने बड़े शॉपिंग सेंटर में ख़रीदारी करना इसके लिए बड़ा पुरलुत्फ़ तजुर्बा था। हालांकि अभी रास्ते भर वो ये सोच सोच कर उलझ रही थी कि पुप्पी को बताए बगैर दरिया भाभी के साथ आकर इसने कोई गलती तो नहीं की। कहीं पुप्पी बुरा ना माने। सालन भी पता नहीं नवाज ने कच्चा पक्का ना उतार दिया हो। वो तो वैसे भी कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता है। कई बार तो इसका दिल चाहा कि दरिया भाभी से कहकर गाड़ी वापस मुड़वा ले। हर कदम फूंक फूंक कर रखना, ज़रा सी बात पर भी दिल में सैकड़ों अंदेशे और वसवसे। मिडिल क्लास वालों की ये अज़ली खासियत इसके अंदर भी पूरी तरह सिरायत किए हुए थी। बाजार पहुंचकर थोड़ी देर तो वो अपनी इसी उलझन में गिरफ्तार रही, फिर वहाँ की रौनकों ने इसे सब कुछ भूल जाने पर जल्द ही मजबूर कर दिया। कुछ दरिया भाभी जैसी बोल्ड साथी की वजह से भी वो मुतमईन हो गई। दुकान दुकान घूमते न जाने कितनी देर हो गई थी, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। दरिया भाभी ने इसे लाख मना करने के बावजूद भी कितनी ही शॉपिंग करा दी थी। 2 रेडीमेड और 4 बगैर सिले बहुत खूबसूरत सूट, 2 सैंडल, एक खुस्सा नाजुक और नफीस ज्वेलरी, कॉस्मेटिक किट, परफ्यूम्स और ज़रूरत की कितनी ही चीज़ें जिनका इसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। बस भाभी बहुत देर हो गई है, अब चलें प्लीज़। इसने दुकान में लगे क्लॉक की तरफ देखा तो वहाँ 3:30 का वक्त होते देखकर इसे हैरत हुई। कितने घंटे से वो लोग यहाँ घूम रहे थे। घर से निकलते हुए जब इसने टाइम देखा था तो 11:15 हो रहे थे। हाँ बस चलते हैं, ज़रा लंच कर लें। वो इसके साथ बाहर निकलते हुए लापरवाही से गोया हुई। लंच यहाँ घर चलकर ही खाना खा लेंगे ना। घर पर वहाँ घर वालों ने खुद ही खा लिया हो तो बहुत है। इनकी तंजिया मुस्कुराहट पर ज़ेबुन्निसा को फिर से जैसे सब याद आ गया। भाभी मुझे तो डर लग रहा है, कहीं पुप्पी नाराज़ ना हो। क्यों, तानिया सुबह से रात तक फिरती है, उस पर कभी नाराज़ होते देखा है। और ख़ुद तुम्हारी पुप्पी अख्तरी घर में कितनी देर के लिए पाई जाती हैं। उनके पुप्पी अख्तरी पर जोर देने पर इसे हंसी आ गई। शुरू में जब वो नई नई यहाँ आई थी तो एहतियात के बावजूद ज़ुबान फिसल ही जाती थी। बस इन्हीं दिनों में दरिया भाभी ने उसकी ज़ुबान से निकली अपनी सास की उर्फियत पकड़ ली थी। बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट था जिसके पार्किंग लॉट में दरिया भाभी ने गाड़ी पार्क की थी। बाहर निकल कर ज़रा फासले पर पार्क की हुई इस मार्गला को इसने सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लिया था। क्या वो यहीं कहीं मौजूद थे। इसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। इनकी मौजूदगी का इम्कान ही इसे पजल कर देने के लिए काफ़ी था। आप यकीनन शायरी भी करती होंगी फ़ारसी में, मुग़ल शहज़ादियों की तरह। वो दिलकश आवाज़ रात भर हवा के झोंकों के साथ खिड़की से अंदर आकर इसके कमरे में खुशबू बिखेरती रही थी। हद कर दी है तुमने तो ज़ेबुन्निसा। किसी अच्छी शक्ल को देख लेने का ये मतलब तो नहीं कि बंदा उसे हवासों पर ही तारी कर ले। ख़ुद को सख्ती के साथ समझाते हुए वो भाभी के साथ अंदर दाखिल हुई तो निगाह को लाख इधर उधर भटकने ना देने की कोशिश पल भर में नाकाम हो गई। वो सामने ही काउंटर पर खड़े किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई थी,
پتہ نہیں انہوں نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، لیکن ٹھیک اس وقت جب بھابھی آرڈر پلیس کر رہی تھیں وہ سیدھا انہی کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم۔ ارے داور بھائی، وعلیکم السلام، آپ کب آئے بھائی؟ دریا بھابھی ان کی کل اپنے گھر آمد سے بے خبر تھیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ کے شہر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ اور آپ کے گھر پچھلی رات آئے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکے تھے۔ اچھا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، یقین نہیں آ رہا تو زیب النساء سے پوچھ لیجئے۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر نظر ڈالی۔ زیب النساء سے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے مل چکے ہیں۔ ارے تم اس طرح خاموش کیوں بیٹھ گئی ہو؟ شاید میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، آپ بیٹھیں۔ وہ ان کے برا مان جانے کے خیال سے فوراً بول پڑی۔ چلیں، اب آپ کہتی ہیں تو بیٹھ ہی جاتا ہوں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے بحالت مجبوری بیٹھنا پڑ رہا ہو۔ زیب النساء نے بیچارگی سے دریا بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ اسے زیادہ پریشان نہ کریں داور بھائی، یہ بہت سیدھی لڑکی ہے۔ بھابھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ ان نگاہوں سے دور ہونا چاہ رہی تھی جو اسے مسلسل حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ان کا یہاں ہونا اسے اچھا بھی لگ رہا تھا اور پریشان بھی کر رہا تھا۔ کیا چاہ رہی تھی وہ خود بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ چلتے ہیں، یہ اتنا کچھ جو منگوایا ہے اسے تو صاف کریں۔ دریا بھابھی بڑے اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ داور بھی شریک تھے۔ آخر اس کے برابر کہنے پر انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ دریا بھابھی سے پہلے وہ بل پے کر چکے تھے۔ یہ تو ٹھیک بات نہیں داور بھائی، زیب النساء اس وقت میری مہمان تھی اور آپ کو اس وقت میں نے انوائٹ کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس وقت یہ سعادت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، رہ گئی ہے ہماری دعوت تو وہ آپ پر ڈیو ہے۔ زیب النساء نے بھی سنا، لیکن انسنی کرتی وہ دریا بھابھی سے پہلے ہی باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑے جب وہ الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے تو اچانک ہی دریا بھابھی اپنی کسی ملنے والی کو ابھی آئی کہہ کر اسے داور حیات کے ساتھ کھڑا چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں۔ بہت عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا زیب النساء کو۔ آپ عادتاً ہی کم بولتی ہیں یا یہ مراقبہ کی کیفیت میرے سامنے ہی طاری ہوتی ہے؟ انہوں نے آتے جاتے لوگوں پر مبذول اس کی توجہ کا قطعی نوٹس نہیں لیا تھا۔ آپ کا دھیان ذرا بھی ادھر نہیں ہے جدھر آپ پوز کرنا چاہ رہی ہیں۔ ان کے اس تجزیے پر اس نے خود کو سخت احمق سمجھا، لیکن کچھ بولنے کی ہمت اب بھی نہ تھی۔ ان کے ساتھ پہلی ملاقات کو 18-20 گھنٹے گزر جانے کے بعد سے اب تک اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان کے سامنے یقیناً کچھ نہ کچھ غلط کہہ دے گی، جس کے بعد وہ زور سے ہنسیں گے۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، لیکن آج گھر سے نکلتے ہوئے صرف ایک دعا کی تھی کہ کاش آپ کہیں نظر آ جائیں اور دیکھیں میرے جذبے کی صداقت۔ وہ یہ کیا کہہ گئے تھے؟ زیب النساء نے بے حد حیران ہو کر ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور بس۔ یہ ایک لمحہ اپنے اندر کیا کچھ لیے ہوئے تھا۔ تندو تیز موجوں کی روانی، برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی سورج کی کرنوں کی جھلملاہٹ اور گھنے بادلوں کو سمیٹ کر لاتی تیز ہوا کی ٹھنڈک لیے یہ پل خاموشی سے اس کے اندر اتر گیا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ لمحہ دل کے سیپ میں قید کر لیا، ہمیشہ کے لیے۔ دریا بھابھی آئیں تو دونوں ہی خاموش کھڑے تھے۔ سوری داور بھائی، میری وجہ سے آپ کو دیر ہوئی۔ چلو زیب النساء۔ وہ اس کی طرف مڑی تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ داور خدا حافظ کہتے اپنی گاڑی کی طرف مڑ چکے تھے۔ گھر کے گیٹ میں گاڑی داخل ہوتے ہی وہ جیسے کسی خواب سے جاگ گئی۔ سامنے لان میں ہی پھوپھی برجمان تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑی ہوئیں اور پھر بیٹھ گئیں۔ اپنی بے چینی کا اظہار یقیناً وہ کرنا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ کہاں چلی گئی تھی تم دونوں؟ کم از کم بتا کر تو جایا کرو۔ اور تم زیب النساء، تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرو گی۔ ان کے لہجے کی وہ حلاوت جس کی زیب النساء شیدائی تھی اس وقت سرے سے غائب تھی۔ میں لے کر گئی تھی اسے، اس میں اتنا بگڑنے کی کیا بات ہے؟ پہلے کبھی کوئی بتا کر جاتا ہے اس گھر میں؟ زیب النساء تو پھر بھی نواز کو کہہ کر گئی تھی۔ کیوں نواز؟ تم نے بتایا نہیں تھا؟ دریا بھابھی نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے قریب کھڑے نواز کو دیکھا۔ جی میں نے تو بتا دیا تھا بیگم صاحب کو بھی، زری بھابھی کو بھی، تمہارے بھروسے پر میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جانا تھا تو بیٹی مجھ سے کہہ دیتی، میں رک جاتی۔ اب دیکھو میرے آنے تک زری بیچاری تو بھوکی پیاسی پڑی رہی، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ دوبارہ اپنے سابقہ لہجے کو بحال کر چکی تھیں۔ ایسی کیا مشکل تھی؟ زری بھابھی خود بھی دیکھ سکتی تھیں۔ یہ بیچاری تو جب سے آئی ہے اس گھر کی خادمہ بن کر رہ گئی ہے، آج پہلی بار گھر سے نکلی ہے، وہ بھی میری زبردستی پر۔ دریا بھابھی نے بھڑاس نکالی۔ بات سچی تھی، اس لیے پھوپھی نے کچھ کہنے سے گریز ہی کیا۔ ویسے بھی اس بہو کے منہ کم ہی لگتی تھی۔ خیر دکھاؤ تو کیا کیا خرید لائیں، لگتا ہے بہت شاپنگ ہوئی ہے۔ وہ زیب النساء کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کافی دیر تک اس کے سوٹ اور دوسری چیزوں کو دیکھنے اور سراہنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ تو خود اس کو لے جا کر اس سے زیادہ شاپنگ کرانا چاہ رہی تھیں، لیکن بس وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ ان کی محبت بھری باتوں نے زیب النساء کے ذہن پر چھایا شرمندگی کا وہ احساس کم کر دیا تھا جو اس طرح بغیر بتائے اپنے چلے جانے سے وہ مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ گزرے ہوئے پل کا احساس دھیرے دھیرے دل کو پھر اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ عین اس وقت جب وہ زری بھابھی کی گڑیا کی کسی پیاری سی بات پر بے ساختہ ہنسی تھی، پھوپھی نے اس کے جگمگاتے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ دیکھو بیٹی، میرے کہے کا برا نہ ماننا، میرے لیے تانیہ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ دریا کو تو میں کہتی نہیں ہوں، تم نے خود بھی محسوس کیا ہوگا۔ ایک تو وہ بہو ہے، بہو اور بیٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
دوسرے امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، انہوں نے جیسی بے لگام اس کی پرورش کی ہے، اس نے اسے دو کوڑی کا نہیں چھوڑا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتی ہے، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ اس کے نزدیک نہیں ہے۔ انہوں نے قدرے توقف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تو اس نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ لیکن تمہاری بات دوسری ہے، تمہیں میں اپنی ذمہ داری پر یہاں لائی ہوں، خدا نخواستہ ذرا سی اونچ نیچ مجھے تمہارے ماں باپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ تم دریا کے ساتھ چلی گئیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، اس نے تمہیں شاپنگ کرائی، مجھے اس کی بھی خوشی ہے، لیکن بیٹی آئندہ دریا کے ساتھ باہر جانے آنے میں احتیاط ہی برتنا، اسے تو جہاں تہاں پھرنے کی عادت ہے، لیکن تم معصوم ہو، تمہیں معلوم نہیں دنیا میں کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان سے کس طرح نپٹا جاتا ہے۔ ان کے اس طویل دورانیے کی تقریر کے بعد زیب النساء کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی، ماں کی مانند برا بھلا سوچنے والی ہستی پر اس نے دریا بھابھی جیسی ناقابل اعتبار ہستی کو ترجیح دی، جن سے اس کی واقفیت ہی کتنی تھی، جن کے نزدیک اتنا درگزر کرنے والی ساس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ پھوپھی اس وقت اسے بلندیوں کو چھوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اس کا مان سمان بڑھانے والی، زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے والی۔ اس طرح تو کبھی اماں نے بھی بٹھا کر کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کی گفتگو تو آج کیا پکنا ہے سے شروع ہو کر روز بروز بڑھتی مہنگائی کے رونے پر ختم ہو جاتی تھی۔ اچھا اب تم جا کر کچھ دیر آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، انہوں نے شفقت سے کہا۔ وہ سامان اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ بھلا کیوں وہ دریا بھابھی کے ساتھ چل دی تھی؟ فی الحال تو واقعی اس گھر کو اس کی ضرورت تھی، اور پھر اتنے سارے تحائف قبول کرنے کی کیا تک تھی؟ کوئی ایک آدھ چیز پر اکتفا کرنا تھا، لیکن دریا بھابھی کہاں مانتی تھیں؟ کتنی بار تو منع کیا، لیکن انہوں نے سن کر دیا ہی نہیں۔ دل خود ہی فرد جرم عائد کر رہا تھا اور خود ہی جواز پیش کر رہا تھا۔ کیا پتہ محض پھوپھی کی ضد میں ہی وہ مجھ پر اتنی مہربان ہو رہی ہوں۔ سسرالی سیاست کے داؤ پیچ بھلا آپ کہاں سمجھ سکتی ہیں بی بی زیب النساء؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، لیکن دل دریا بھابھی سے بدگمان نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی کا وہ گلاب لمحہ انہی کے طفیل حاصل ہوا تھا، جس پر اب وہ انہیں 7 خون معاف کر سکتی تھی۔ لان میں ہی باربیکیو کا انتظام تھا۔ پھوپھی اختری کی چند قریبی فیملیز مدعو تھیں، زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے تھے، پھر بھی صبح سے سارے گھر میں مچی ہٹر بوم کسی بڑے فنکشن کی تیاری کا سماں پیش کر رہی تھیں۔ کرسیوں کی سیٹنگ، لان کی تزئین اور کھانے کے انتظامات نے گھر کے سارے نوکروں کو مصروف کر رکھا تھا۔ حتیٰ کہ صدا کا کام چور نواز بھی آج تو گھن چکر بنا ہوا تھا۔ کھانے کے انتظامات چونکہ خصوصی ماہرین کے سپرد کیے گئے تھے، اس لیے زیب النساء کم از کم عافیت میں تھی۔ زیب النساء پلیز بچوں کو سلا کر ذرا رات کے لیے کپڑے استری کر کے رکھ دینا۔ زری بھابھی کے نادر شاہی پر سر ہلاتی وہ ان کے دونوں بچوں کو سلانے کی غرض سے لے کر باہر نکل آئی۔ سامنے سے تانیہ آ رہی تھی، جس کے پیچھے اس کی ملازمہ خاص رانو اس کے کپڑے جوتے اٹھائے ہوئے تھی۔ زیب النساء پر ایک رسمی نگاہ بھی ڈالے بغیر وہ اسی طرح سر اٹھائے قریب سے گزر گئی۔ رانو نے البتہ اسے دیکھ کر ضرور دانت نکال کر جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دانیہ کا رویہ اسے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار کرتا تھا۔ اپنی تمام تر سادہ دلی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی حقارت کو پہچاننا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ ایسے وقت میں اس کا بس چلتا تو وہ بھاگ کر اپنے 2 کمروں والے چھوٹے سے گھر میں واپس چلی جاتی، جہاں وہ پورے اختیار کے ساتھ گھریلو امور نپٹاتی، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور عطیہ کے ساتھ صحن کے منڈیر پر لٹک کر گھنٹوں تبادلہ خیال کرتی تھی۔ پتہ نہیں تمہارے جانے کے بعد ان لوگوں کا کیا بنے گا، ایک ایک کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اسے زری بھابھی کے کپڑے استری کرتے دیکھ کر دریا بھابھی نے حسب عادت تبصرہ فرمایا، جسے خاموش لبوں کے ساتھ زیب النساء نے سنا۔ اور یہ تانیہ کہاں گئی ہے؟ نظر نہیں آ رہی کافی دیر سے۔ وہ تو کہیں باہر گئی ہے، رانو بھی ساتھ گئی ہے سارا سامان لے کر۔ اب کی بار جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ آہا، اس کا مطلب ہے بیوٹی پارلر تشریف گئی ہے۔ شاید کوئی گانٹ کا پورا پھنس ہی جائے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس طرح کی پارٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تانیہ کے لیے کوئی اچھے سے اچھا لڑکا ڈھونڈ لیا جائے۔ چن چن کر ایسی ہی فیملیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے جن کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہو کہ ان کے ہاں تانیہ کا کام بن سکتا ہے۔ رات کو تم خود لڑکوں کا جمعہ بازار ملاحظہ کر لینا، انہوں نے اس کے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہا۔ آج کی تقریب میں تو اہم اضافہ داور بھائی کا بھی ہے۔ عرصے سے انہیں شیشے میں اتارنے کی فکر میں ہے یہ ماں بیٹی۔ میری شادی سے بھی پہلے سے یہ قصہ چل رہا ہے۔ اب تو سارے ملنے جلنے والے بھی داور بھائی میں ان کے انٹرسٹ کو جان چکے ہیں۔ تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ میں ہی بولے جا رہی ہوں۔ دریا بھابھی کو بڑی دیر میں اس کی خاموشی کا احساس ہوا۔ میں کیا بولوں؟ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سن رہی ہوں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ رات کو ذرا باہر لان میں ہی رہنا، بڑا پرلطف تماشا ہونا ہے۔ ان کے زور سے ہنسنے پر وہ ان کا ساتھ نہ دے سکی۔ وہ تو منزل تک پہنچنے کے لیے بھی پھوپھی اختری کو ہی محفوظ گزرگاہ سمجھے بیٹھی تھی۔ اس روشن لمحے کے انکشاف کے بعد جب بھی اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا، پھوپھی کا مہربان وجود ہی اسے اپنے سارے مسائل کا حل کرتا نظر آیا۔ لیکن جب وہ خود ہی تانیہ کے لیے داور میں دلچسپی رکھتی ہیں، پھر اپنے اور داور کے مابین حیثیت کا فرق بھی اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔
دل میں محبت کے قیام سے وہاں کا چین سکون کس طرح کچھ کر جاتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں جانتی تھی۔ ان چند دنوں میں کتنے ہی وہموں نے اسے گھیرا تھا، کبھی بالکل نا امیدی اور کبھی منزل اتنی قریب کہ ہاتھ بڑھا کر چھو لو۔ وہ لمحوں میں کتنے سنگ میل چھو کر پلٹ آئی تھی دوریا بھابی کی باتوں سے پیدا ہونے والی اس نئی خلش کو۔ حالانکہ اس نے حسب عادت بڑی سنجیدگی سے لیا تھا، لیکن شام ڈھلنے سے ذرا پہلے اس کا ذہن خود بخود پارٹی کے لیے اپنی تیاری کی طرف مڑ گیا۔ پہلی بار اہتمام سے کی گئی تیاری کے بعد وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر فخر سے مسکرا دی۔ دوریا بھابی کے دیے گئے تحائف اس کے بڑے کام آئے تھے، وہ ان کی مشکور تھی۔ مسٹرڈ اور میرون امتزاج میں شیشوں سے بھرا جدید تراش لیے شلوار قمیض کا سوٹ، نازک سی جیولری، سلیقے سے کیا گیا میک اپ جو کہ اس نے دوریا بھابی سے کروایا تھا، اور کھلے ہوئے بالوں نے اس کی سادگی کو پرکاری میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوریا بھابی کی تعریفوں پر تو وہ شرماتی رہی، لیکن اپنے کمرے میں آ کر خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ کر اسے اپنا آپ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اتنی خود ستائی لڑکی ہونے کے ناطے اس کا حق بھی بنتا تھا۔ کوئی تو بات ایسی ہے جو داور حیات جیسے شخص کی نکاح انتخاب اسی پر ٹھہری۔ معصوم سا احساس فخر لیے وہ خاصی دیر سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس قدر شوق سے کی گئی سج دھج کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کے درمیان جانے کا خیال ہی اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کیے دے رہا تھا۔ یقیناً کافی لوگ آ چکے تھے، بار بار رکتی گاڑیوں کی آوازیں اور لان کی سمت سے آتا ہوا شور سبھی محفل کے عروج پر آ جانے کے خواص تھے۔ دل چاہنے کے باوجود وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھوپھی تو یقیناً مہمانوں میں لگ کر بھول گئی ہوں گی یا سمجھ رہی ہوں گی کہ میں وہیں کہیں ہوں۔ ان کے لیے زیب النساء کا دل ہمہ وقت رعایت دینے کو تیار رہتا تھا۔ اگر عطیہ مجھے اتنا تیار ہوا دیکھے تو حیرت کے مارے بے ہوش ہو جائے۔ اسے اچانک عطیہ کی یاد آئی اور عطیہ کے ساتھ ہی امجد علی بھی کسی بھولے بھٹکے خیال کی طرح روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس طرح منہ بنایا جیسے کوئی کڑوی گولی زبردستی نگلنی پڑ جائے۔ کچھ بھی تھا یہاں وہ امجد علی کی کھوجتی نگاہوں سے تو محفوظ تھی۔ چچ بیچارہ، زیب النساء مسکرا دی۔ اتنے عرصے میں ایک ڈھنگ کا جملہ بھی نہ کہہ پایا۔ کتابوں کا ڈھیر لیے چھت سے صحن کے چکر لگانے کے سوا اسے آتا ہی کیا ہے؟ مردوں کو تو ایسا ہونا چاہیے، داور کی طرح مضبوط، باحوصلہ، اپنی بات قطعیت کے ساتھ کہنے والے، جن کی کسی بھی جگہ موجودگی ایک بھرپور احساس بن کر ارد گرد کی ہر شے پر چھا جائے۔ وہ سوچتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف آ رہی تھی تاکہ شیشے کی کھڑکی سے جھانک کر رنگ محفل کا نظارہ کر سکے کہ باہر سے کوئی جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ یہ فریحہ باجی تھیں۔ کہاں گم ہو بھئی؟ میں تو تمہارا انتظار کر کر کے تھک گئی۔ اب دوریا نے بتایا کہ تم شاید اندر ہی ہو۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اس نے جھٹ سے انہیں سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ کس قدر پیاری لگ رہی ہو۔ میرے بھائی کی پسند واقعی لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ جو پہلے ہی ان کے اس التفات پر شرمائی جا رہی تھی، ان کے اس طرح کہنے پر بالکل ہی زمین میں گر گئی۔ فریحہ باجی کو بھی خبر ہو گئی۔ میں تو اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اللہ نے ہماری آرزو پوری کی۔ آج ہی موقع دے کر آنٹی سے بات کر کے جاؤں گی۔ داور یقیناً یہ ابتدائی مراحل جلد سے جلد طے کرنا چاہ رہے تھے۔ 2-1 روز میں تمہارے والدین سے بھی جا کر ملنا ہے۔ داور نے بہت جلدی مچا رکھی ہے۔ اب 10-12 دن تو اس کے جانے میں رہ گئے ہیں۔ وہ چاہ رہا ہے کہ جاتے جاتے منگنی کر جائے۔ وہ تفصیل سنائے جا رہی تھیں اور زیب النساء کے لیے اپنا جھکا ہوا سر اٹھانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ چلو آؤ اب باہر چلیں، داور تو کب سے رات دیکھ رہا ہوگا۔ انہوں نے کچھ دیر اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں فریحہ باجی، میں یہیں ٹھیک ہوں، پلیز۔ اب بات اتنی آگے بڑھ جانے کے بعد اس کے لیے باہر جانا واقعی مشکل تھا۔ حالانکہ اس اہتمام سے کی گئی تیاری کے بعد وہ کب سے ان نظروں سے ستائش حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا کمزور سا احتجاج بھلا فریحہ باجی کے آگے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ اپنی آمد کی اولین گھڑیوں سے لے کر اب تک بار بار گھر کے داخلی دروازے کی طرف تکتے داور حیات نے فریحہ باجی کے جلووں میں اسے آتا دیکھ کر بالآخر چین کا سانس لیا۔ محض اسے دیکھنے کی خاطر تو وہ اس فضول پارٹی میں گزشتہ پون گھنٹے سے موجود تھے، جہاں انہیں تانیہ کی اداؤں کا بھرپور مظاہرہ مسلسل بور کیے جا رہا تھا۔ ان پر وہی سرشاری طاری ہونے لگی جو زیب النساء کو پہلے دیکھ کر طاری ہوئی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی انوکھا تھا۔ داور بے اختیار آگے بڑھے لیکن پھر رک گئے۔ ان کا اس طرح اس سے آگے بڑھ کر ملنا کتنے ہی ذہنوں میں سوالیہ نشان بن جاتا۔ وہ اپنی یہاں موجودگی کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے اور زیب النساء کی سمت بے اختیار مڑتی گردنیں بھی انہوں نے نوٹ کی تھیں۔ اپنے اس خوبصورت جذبہ کو وہ ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بنانا چاہتے تھے۔ فریحہ باجی پھوپھی کی آواز دینے پر اس کا ہاتھ تھامے ان کی طرف مڑ گئیں۔ تم اتنی دیر سے کہاں تھیں؟ نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے داستان زیب النساء کو نظر انداز کرتے ہوئے فریحہ باجی سے پوچھا، حالانکہ اس کا دلکش روپ ان کے کانوں میں مسلسل خطرے کی گھنٹی بجائے جا رہا تھا۔ میں آپ کی خاص الخاص بھتیجی کو ڈھونڈتے ہوئے اندر پہنچ گئی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ وہیں چھپی بیٹھی ہیں۔ بڑی مشکل سے کھینچ کر لائی ہوں۔ تم ذرا میرے ساتھ آؤ، کچھ لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ اچھا زیب النساء تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ فریحہ باجی کو پھوپھی اختری کے ساتھ
जाना ही पड़ा। ज़ेबुन्निसा को यूं अकेले बैठे हुए हल्की सी घबराहट महसूस हो रही थी। इसने उधर उधर नज़र डाली। तानिया पूरी तैयारियों के साथ जाने महफिल बनी हुई थी। लॉन के वस्त में मेहमानों के एक बड़े ग्रुप के साथ बैठी वो खासी नुमायाँ थी। ज़ेबुन्निसा को ऐसा लगा जैसे तानिया बार बार उसे देख रही है। पहले तो वो इसे अपना वहम समझी, लेकिन ज़रा देर में ही वो तानिया की चोरी पकड़ चुकी थी। हैरत है, भला तानिया को क्या पड़ी है जो इस तरह मेरी तरफ मुतवज्जा हो रही है। क्या पता उसे मेरा यहाँ आना अच्छा न लगा हो। वो सोच ही रही थी कि पीछे से दुरिया भाभी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वो कुर्सी खींचकर इसके करीब ही बैठ गई तो ज़ेबुन्निसा को बड़ा इत्मीनान सा हुआ। अच्छा किया जो तुम बाहर आ गई, वरना ये तुम्हारी फूफी तो हरगिज़ तुम्हें बुलाने के मूड में नहीं थी। ज़ेबुन्निसा को उनकी बात पर अचंभा सा हुआ, लेकिन वो हंस पड़ी। नहीं खैर, अब फूफी ऐसी भी नहीं है। दिल ने कुछ इतना गहरा इत्मीनान पा लिया था कि कोई बात बुरी लग ही नहीं रही थी। हाँ, तुम्हें भला मेरी बातों पर कब यकीन आएगा? तुम तो आंखें बंद करके बैठी रहो। ज़रा देखो तो दोनों माँ बेटी का रंग कितना फीका पड़ गया है तुम्हारे आने के बाद, वरना ज़रा देर पहले तो अंदाज ही और था। ज़ेबुन्निसा ने इनके इशारे पर पुप्पो की तरफ देखा तो वाकई तानिया मेहमानों का ग्रुप छोड़े माँ से खुसर पुसर में मशगूल थी। कितने लोगों ने अभी मेरे सामने तुम्हारे मुतालिक पूछा। मजाल है जो किसी को सही तौर पर कुछ बताया हो। अगर ज़रा से भी मुखलिस होती तो कम से कम तुम्हें बुलाकर ढंग से तारुफ तो करवा देती। वो हस्बे आदत ज़ेबुन्निसा को पुप्पी से बदगुमान कर रही थी। भला मुझे क्या करना था लोगों से तारुफ हासिल करके? अच्छा ही हुआ जो पुप्पी ने नहीं मिलवाया, कहीं कोई और मसला ही ना खड़ा हो जाता। दुरिया भाभी को तो बस मौका चाहिए, इसने सोचा ज़रूर, लेकिन खामोश रही। खाना शुरू हो चुका था। सब लोगों के एक साथ खड़े हो जाने से वो भी ज़रा एक तरफ को खड़ी हो गई। दुरिया भाभी ने भी अपनी प्लेट लिए फ़िलहाल किसी दूसरी टेबल पर चली गई थी। ज़रा रश कम होने पर वो अपने लिए कुछ निकालने के लिए आगे बढ़ी तो वो मानूस आवाज़ बहुत करीब सुनाई दी। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं ज़ेबुन्निसा, इन्हें बांध कर रखा करें। लम्हे भर के लिए वो थम गई। लोग बार बार देखते हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपनी बात मुकम्मल करके दावर दूसरी तरफ मुड़ गए थे। ज़ेबुन्निसा ने चारों तरफ देखा, पता नहीं किसी ने सुन न लिया हो। इससे तो अब यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। प्लेट खाली छोड़कर वो लरजते कदमों के साथ सीधी अंदर आ गई। कितनी देर अपने कमरे में बैठकर इसके ओसान बहाल हुए। किस भरपूर इस्तेकाक के साथ उन्होंने इसकी तारीफ़ की थी। क्या नसीब पाया है इस दिल ने, वहाँ रसाई हासिल की जहाँ कभी उसके तसव्वुर की उड़ान भी न पहुँची थी। ख्यालों में गुम आईना देखते हुए इसे खुद पर प्यार आ रहा था। कुछ ही दिनों में वो क्या से क्या हो गई थी। बाजी अफजाल भाई कह रहे हैं अच्छी सी चाय बनाकर लॉन में ले आए। वो इसी तरह बैठी रहती, अगर रानो इसे आकर ना चौंका देती। ज़ेबुन्निसा चौंक गई। खासा वक्त गुजर चुका था। बाहर होने वाला हंगामा भी यकीनन सर पड़ चुका था। वो जी मैं तो खुद चाय बनाकर ले जाती, पर अफजाल भाई ने कहा कि आपसे कहूँ आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। इसने अपने ज़िम्मेदार होने का सबूत देना लाजमी समझा। अच्छा तुम चलो, मैं अभी बना देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही बाहर निकल गई। रानो के हाथ चाय भिजवा कर वो ज़रा देर बाद ही इस ख्याल से कि अभी कहीं पुप्पी को इसकी ज़रूरत ना हो, कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। वैसे भी इसके हिसाब से अब कोई मेहमान तो बाकी रह नहीं गया था। अरे आंटी, आप प्लीज़ कल ही चली जाएं, देखें अब दिन ही कितने रह गए हैं। फरीहा बाजी पुप्पी के साथ बातें करते हुए गाड़ी की तरफ जा रही थी। ज़ेबुन्निसा की तरफ इन दोनों की पुश्त थी। पुप्पी ने जवाबन क्या कहा ये वो सुन ना सकी। दोनों ही आगे बढ़ चुकी थीं। इसके लिए इतना ही काफ़ी था। यह उसी का जिक्र खैर था, वो समझ चुकी थी। फरीहा बाजी का इतनी देर रुकना इसका खमास था कि वो बाकायदा तौर पर बात छेड़ चुकी हैं। ज़ेबुन्निसा को इस मौके पर आगे जाना अच्छा नहीं लगा। पीछे से आते हुए अफजाल भाई के साथ दावर हयात इसके करीब पहुंचकर ज़रा रुके। अच्छा ज़ेबुन्निसा, हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। हाँ, आपकी चाय का बेहद शुक्रिया। वो मुस्कुराए तो अफजाल भाई ख्वामखा ही हंस दिए। इसे अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था। अजीब सरखुशी के आलम में थी। आगे जाने की तो हिम्मत कहाँ थी। लाउंज में वापस आकर इसने चुपके से बाहर देखा। तेज़ रोशनियों में नहाए हुए पोर्च से ग्रीन मार्गला गुजरती गेट से बाहर निकल गई। खुदा हाफिज़। ज़ेबुन्निसा के लबों को हल्की सी जुम्बिश हुई। रात भर उसे नींद तो क्या आना थी, लेकिन सुबह से वो मुंतज़िर ज़रूर थी कि कब पुप्पी इसके अब्बा अम्मा से मिलने रवाना हो। शायद उसे भी साथ चलने का कहें। अगर ऐसा हुआ तो वो घर वालों से मिलकर पुप्पी के साथ ही वापस आ जाएगी। वो सोचे बैठी थी। अब जबकि ज़री भाभी के यहाँ विलादत किसी भी वक्त मुतवक्का थी और खानसामा का मसला जूं का तू था, वो इस घराने का पूरी तरह साथ देना चाहती थी। सुबह ढलने के बाद अब दोपहर होने को आई थी, लेकिन पुप्पी की रवानगी के कोई आसार नहीं थे। ज़ेबुन्निसा को आज पुप्पी का सामना करते हुए भी शर्म आ रही थी, इसलिए वो किचन में ही ज़्यादा वक्त लगी रही। दुरिया भाभी आज किसी वक्त की फ़्लाइट से लाहौर अपनी छोटी बहन के पास रवाना हो रही थीं। उन्होंने नाश्ते की टेबल पर सबको इत्तला दे दी थी। ज़ेबुन्निसा को इनका यूं वक्त के वक्त बताना बड़ा अजीब सा लगा। खुद उनके यहाँ तो एक शहर में रहती कौसर आपा के यहाँ जाने के लिए भी कई दिन पहले से प्रोग्राम बनते और बिगड़ते थे। इसका पुप्पी के साथ इस तरह इमरजेंसी में आना तो इनके घर की तारीख का हैरत अंगेज़ वाक़या ठहरा था, और वो ख़ुद किस बुरी तरह परेशान थी यहाँ आने के ख़्याल से। इसे सोचकर हंसी आ रही थी। दुरिया भाभी के चले जाने से ज़ेबुन्निसा को कुछ खालीपन का एहसास सा हो रहा था।
دوسروں کے لیے خواہ وہ زبان پر انگارے رکھتی ہوں، اس کے لیے تو ہمیشہ مہربان دوست کی مانند تھیں۔ ان کی کئی باتوں سے لاکھ خائف ہونے کے باوجود اسے ان کی موجودگی بڑی ڈھارس بندھاتی تھی۔ پھوپھی کا جانے کا کیا پروگرام تھا؟ اب تو رات بھی سر پر آ گئی تھی۔ آج خلاف معمول وہ باہر نہیں گئی تھی، سارا دن گھر پر ہی گزارا تھا۔ زیب النساء کو بے چینی سی ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کچن کو سمیٹتے سمیٹتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ کام سے فارغ ہوئی تھی کہ رانو نے پھوپھی کے بلانے کا پیغام بھیجا۔ اس طلبی کی نوعیت کو کچھ کچھ سمجھتے ہوئے وہ ٹھنڈے ہاتھ پاؤں لیے ان کے حضور جا پہنچی۔ انہوں نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زیبی بیٹا، اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میرے لیے تم تانیہ کی طرح ہی ہو، تمہارے لیے اچھا برا سوچنا میرا فرض ہے۔ انہوں نے اتنا ہی کہہ کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ فریحہ نے اپنے بھائی کے لیے تمہاری خواہش ظاہر کی ہے، شاید تمہیں بتا بھی چکی ہو۔ وہ غضب کی قیافہ شناس تھیں۔ دیکھو بیٹا، بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں، خوبصورت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پھر خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ پھر آخر دیر کس بات کی ہے؟ زیب النساء کا دل پکارا۔ شادی بیاہ کے معاملے میں 10 باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ فریحہ جس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی ہے وہ طریقہ صحیح نہیں۔ لڑکا کافی عرصے سے ملک سے باہر ہے، وہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے، اس کے متعلق کچھ معلومات کیے بغیر کیسے ہاں کی جا سکتی ہے؟ ان کی یہ مصلحت امیز گفتگو زیب النساء کی جان نکالے دے رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل تو پوری طرح داور کا یقین پا چکا تھا، لیکن رشتہ بہت اچھا ہے اور میں تمہارے لیے ایسا ہی کوئی گھرانہ چاہ بھی رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے کچھ ملنے والوں کی وساطت سے داور کے متعلق معلومات کروائی ہیں، تاکہ کوئی وہم نہ رہے دل میں۔ اچھی طرح سے اطمینان کرنے کے بعد بھائی صاحب اور بھابھی کو یہیں بلوا لوں گی۔ داور کے جانے سے پہلے یہیں منگنی کی چھوٹی سی رسم کر لیں گے اگلے جمعے تک۔ انہوں نے بات مکمل کی تو زیب النساء کا دل بھرا رہا تھا۔ ایک کم حیثیت رشتے کے بھائی کی بیٹی کے لیے وہ کتنا تردد کر رہی تھیں، جو کچھ وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہ رہی تھیں، کتنے باوقار طور پر اسے زیب النساء کا مقدر بنانے کے لیے کوشاں تھیں۔ سوائے شکل کے اس کے پاس رکھا ہی کیا تھا؟ تعلیم، دولت، عقل، ان سب میں تو وہ تانیہ کے پاسنگ بھی نہیں تھی۔ ایک بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی، اگر سمجھو تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ وہ اور ان کی کہی بات رد کرے ایسا ممکن تھا ہی نہیں، لہٰذا ہمتاً گوش ہو گئی۔ اب جب کہ تمہارا داور سے باقاعدہ رشتہ طے ہونے کو ہو رہا ہے، تم ان لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کرو۔ دیکھو بیٹی، اس طرح بار بار لڑکی کا سسرال والوں کے سامنے آنا اس کی کشش اور وقار کو کم کر دیتا ہے۔ پھر باتوں باتوں میں کبھی ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے جو کسی اونچ نیچ کا سبب بن سکتی ہے، تو بیٹی ایسی نوبت آنے ہی کیوں دی جائے؟ بات کی کسی پریشانی سے آج کی چند دن کی احتیاط اچھی ہے۔ زیب النساء نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اقوال زری گرہ میں باندھے اور دل میں پکا عہد کر کے وہاں سے اٹھی کہ اب منگنی کے دن سے پہلے ہرگز بھی داور یا فریحہ باجی کے سامنے نہیں آئے گی۔ بالفرض داور یہاں آئے بھی تو وہ کھڑکی سے چپکے سے جھانک کر انہیں ایک نظر دیکھ لے گی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے، لیکن پھوپھی اختری کی حوصلہ افزا مسکراہٹ اور باتیں زیب النساء کو پوری طرح مطمئن رکھے ہوئے تھیں۔ جن صاحب کو انہوں نے داور کے متعلق اطمینان حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، بس ان کے فون کا انتظار تھا۔ کل تو انہوں نے زیب النساء پر یہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کی شادی اپنے گھر سے ہی کریں گی۔ ہاں، یہ اتنا بڑا لان آخر کس کام آئے گا؟ خیر سے سب انتظام یہیں ہو جائے گا۔ ان کے اس طرح کہنے پر شرماتی ہوئی زیب النساء کو دریا بھابھی شدت سے یاد آئیں، جو اسے پھوپھی سے متنفر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھیں۔ اب ہوتی تو پھوپھی کا خلوص دیکھ کر کچھ بول نہ پاتی۔ آج وہ خاصی دیر تک سوئی رہی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ زری بھابھی کے کئی متوقع کام نپٹانے کی غرض سے ان کے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ پھوپھی کے کمرے سے آتی فریحہ باجی کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ سچ آنٹی، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی جب آپ نے پارٹی کی اگلی صبح مجھے فون پر ساری صورتحال بتائی۔ بتا نہیں سکتی کس مشکل سے داور کو اسلام آباد روانہ کیا، وہ تو یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امی کی بیماری کا فرضی بہانہ بنانا پڑا۔ اب زیب النساء بالکل نہیں سمجھ پائی کہ انہیں ایسی کیا تشویشناک صورتحال درپیش تھی۔ اس کے لیے تو ابھی دوپہر تک راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ بیٹی یقین کرنا، تم تو میرے لیے بالکل تانیہ کی طرح ہو۔ جب تم نے اس رات مجھ سے یہ ذکر کیا، کیا بتاؤں، کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہوئی۔ دماغ تو کہتا تھا خاموشی سے یہ بلا تمہارے سر منڈ دوں، لیکن دل نہ مانا۔ آخر یہی سوچا کہ تمہیں ساری بات بتا دوں، اگر پھر بھی تمہارا دل مانے تو سو بسم اللہ۔ اچھا ہے میرے بھائی بیچارے کی بھی مشکل حل ہو، لیکن اس طرح تمہیں اندھیرے میں رکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ آخر تم لوگ بھی اولاد سے کم تھوڑی ہو، تمہارا برا بھلا سوچنا بھی تو میرا فرض بنتا ہے۔ وہی اپنائیت بھرا انداز، وہی شاید اگی لہجہ، بس مخاطب وہ نہیں بلکہ فریحہ باجی تھیں۔ زیب النساء کے چاروں طرف تیز ہوائوں کا سا شور ہونے لگا۔ ایسا کیا انکشاف تھا اس کے بارے میں جس سے وہ خود ناواقف تھی؟ شکل دیکھے تو کس قدر معصوم دکھائی دیتی ہے، جیسے زمانے کی کچھ خبر ہی نہیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زیب النساء کے گرد ہواؤں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔
बस बेटी सब इसी शक्ल का किया धरा तो है, मेरे तो भाई की इज्जत दांव पर लगा दी इसकी अच्छी शक्ल ने। वहाँ जिस लड़के से ये शादी करने पर तुली हुई थी वो तो अब धमकियों पर उतर आया है, उसी से घबरा कर तो इसे मेरे साथ कर दिया था। अपने घर की बात इस तरह उछालना मुझे कोई पसंद नहीं, लेकिन बस मजबूर हो गई। कल को खुदा न ख्वास्ता दावर के लिए वो लड़का कोई मसला खड़ा कर देता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। ज़मीनों आसमान इसे घूमते महसूस हो रहे थे, पाँव भर भरी मिट्टी में धंसे जा रहे थे। इतनी मुनाफकत, इतनी रयाकारी, इसके बेदाग किरदार पर इतने गलीज़ छींटे कि इससे खुद अपनी सूरत पहचाननी मुश्किल हो रही थी। इससे तो कहीं अच्छा था कि पुप्पी इस रिश्ते से साफ मना कर देती, वो भला उनका क्या बिगाड़ लेती, चंद रोज़ रो धोकर सब्र कर ही लेती, यूँ ज़िंदगी भर के लिए अपनी निगाहों में तो ना गिरती। भाई की मजबूरी का ख्याल ना होता तो कभी इसे यहाँ न लाती, पर क्या करूँ, मजबूरी है। अभी कुछ अरसा तो रखना ही पड़ेगा, दावर तो बहुत मुश्किल से माना होगा। अभी माना कहाँ है, वो तो अम्मी की वजह से रुका हुआ है। सच आंटी, मेरा भाई तो चंद रोज़ में दीवाना होकर रह गया इस लड़की के पीछे। इसे तो फ़िलहाल यही समझा रहे हैं कि ज़ेबुन्निसा के घर वाले सोचने के लिए कुछ वक्त मांग रहे हैं। 6 माह बाद जब वो दोबारा आएगा तब मंगनी वगैरह का देखेंगे। अच्छा किया तुमने, थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो खुद ही नॉर्मल होने लगेगा। ये कोई लैला मजनू का ज़माना तो है नहीं कि इंसान किसी एक के ध्यान में सारी ज़िंदगी गुजार दे। कोशिश करो कि वहीं इस्लामाबाद से ही अमेरिका रवाना हो जाए। वो बड़ी महारत से बाजी खेल रही थी। अगर ज़ेबुन्निसा से मिलना चाहो तो मिल लो, लेकिन बेटी ध्यान रखना मेरी कई बातें तुम तक ही रहें। नहीं आंटी, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इससे हमारा सामना हुआ। आपकी हिम्मत है जो आप ऐसी लड़की को अपने घर में बर्दाश्त किए हुए हैं, जिसे माँ बाप की इज़्ज़त तक का पास नहीं। ये फरिया बाजी थी जो वह चंद दिन पहले इस पर वारी सदके हो रही थीं, जिनका बस चलता तो वो घड़ी की चौथाई में इसे अपने अजीज़ अजान भाई की दुल्हन बना लेती। बस बेटी, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम कोई गैर थोड़ी हो, वहाँ कोई एक थोड़ी पीछे लगा हुआ था। शक्ल सूरत अच्छी होने का ये मतलब, वो पता नहीं अभी और क्या कुछ कहे जा रही थी। ज़ेबुन्निसा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बमुश्किल अपने लरसते हुए वजूद को घसीटते हुए वो अपने कमरे में आई। क्या था उसका कसूर जिसकी इसे इतनी बड़ी सज़ा मिली? इसकी ज़ात का सारा फ़ख्र ग़ुरूर इस तरह किरची किरची हुआ था कि ज़िंदगी भर न समेट पाएगी। दिल की पामाली का गम, इस देवियों जैसी हस्ती के ज़मीन बोझ हो जाने का गम, जिसे वो माँ से भी बढ़कर दर्जा देने चली थी। कब शाम से रात हुई, रानी कितनी दफ़ा इसे बुलाने कमरे में आई, इसने तकिए में छुपा चेहरा न उठाया। पुप्पी पता नहीं फरियाबाजी के साथ ही या अलग बहरहाल कहीं बाहर जा चुकी थी। रात गए वापसी पर इन्हें तो ज़ेबुन्निसा का क्या ख्याल आना था कि रात का खाना वो बाहर खा आई थी। रानो अलबत्ता 2 दफ़ा इसके सिरहाने चाय रख कर गई, जो वैसे ही पड़े पड़े ठंडी हो गई थी। करबो अज़ियत की तवील रात के इख्तिताम पर अपने दुखते हुए सर और इससे कहीं ज़्यादा दर्द सहती रूह के साथ बिला आखिर ज़ेबुन्निसा उठ खड़ी हुई। तो ये होता है तुम जैसे अहमकों का अंजाम। चली थी अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने, लिहाजा फजर की नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई तो रुका हुआ आंसुओं का रेला फिर से बह उठा। इसने रोका भी नहीं। नमाज ख़त्म करके कितनी देर वो इस मालिक हकीकी के हुजूर दिल का बोझ हल्का करती रही कि वही ज़ात है जो गिरते हुओं को संभालती है। इसके हुजूर कितनी देर अपने लिए सब्र की तौफीक मिलने की दुआ करके जब वो उठी तो दिल को करार आने लगा था। कमरे में पड़ी एक पुरानी कापी में से इसने एक सफ़ा फाड़ा और बाल पेन उठाकर अब्बा के नाम ज़िंदगी में पहली बार ख़त लिखा। कराची, मेरे प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल करते हैं, ख़ास तौर पर पुप्पी अख्तरी तो बिल्कुल बेटियों की तरह समझती हैं। लेकिन अब्बा, मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 2 माह होने को आ रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी के घर रहने के लिए इतनी मुद्दत बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे आप, अम्मा और बाकी सब लोग बहुत याद आते हैं। आप ख़त मिलते ही मुझे लेने के लिए आ जाएँ। मेरा यहाँ बहुत दिल घबरा रहा है। अम्मा को मेरा बहुत बहुत सलाम कहिएगा। अब्बा प्लीज़ मुझे फ़ौरन लेने आ जाएं। आपकी ताबेदार बेटी ज़ेबुन्निसा। लिफाफे पर पता लिखकर इसने बंद किया। ये 2 लिफाफे जो घर से चलते वक्त एहतियातन बैग में डाल लाई थी वाकई काम आ गए थे। बाहर निकल कर देखा तो ड्राइवर चौकीदार के पास बैठा नजर आया। ख़त के साथ पैसे इसके हवाले करके इसने अर्जेंट पोस्ट करने की हिदायत की और वापस अंदर आ गई। अब अब्बा इसे लेने फ़ौरन आ जाएंगे। अम्मा तो ख़त मिलने के घंटे भर बाद ही इन्हें बस में रवाना करवा देंगी। वो दिल ही दिल में अब्बा को ख़त मिलने और फिर इनके यहाँ पहुँचने के वक्त का अंदाज़ा लगाती रही। क्या बात है बेटी, ऐसी पीली क्यों हो रही हो? रानो बता रही थी कल तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, कोई दवा ली? चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाऊं। नाश्ता लगाती ज़ेबुन्निसा को इनकी शीरीं ज़ुबानी अपने अंदर तक कड़वाहट घोलती महसूस हुई। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो बेटी, सारे घर की जिम्मेदारी तुम ही पर है। कुछ खाया पिया करो, दूध फल हर चीज़ तो घर में मौजूद रहती है। जो दिल चाहे अपने लिए पका लिया करो, तुम्हारा अपना घर है। किस कमाल की अदाकारा थी, ज़ेबुन्निसा को हैरत हो रही थी।
کہیں کوئی جھول، کوئی کمی، یہاں تک کہ آواز میں لرزش تک نہیں۔ کس آرام سے وہ اس کے دل کو تاراج کر چکی ہیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ رات کو پل بھر کے لیے اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ کسی طرح داور سے مل کر اپنی صفائی پیش کرے یا دوریا بھابھی سے کانٹیکٹ کر کے سارا معاملہ گوش گزار کرے۔ کتنا صحیح سمجھتی تھی وہ پھوپھی کو، کتنا اس کی آنکھیں انہوں نے کھولنی چاہییں، پر فریا باجی کا زہر میں ڈوبا لہجہ اس کی ہمت پست کر دیتا۔ داور اس کا کتنا بھی یقین کر لیتے، لیکن ان کے گھر والے کبھی بھی نہیں۔ پھوپھی اختری نے جو آگ بھڑکا دی تھی اسے وہ زندگی بھر بھی نہ بجھا پاتی، اور وہ زندگی کا سفر سر اٹھا کر طے کرنا چاہتی تھی، داور حیات کے بغیر بھی۔ اگلی دوپہر کو جب رانو نے اسے اس کے ابا جی کی آمد کی اطلاع بڑے اشتیاق سے دی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ آج صبح زری بھابھی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ پھوپھی ذرا دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھیں تاکہ کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو کر واپس جائیں۔ زری بھابھی کی والدہ اور بہن کے لیے بھی کھانا لے کر جانا تھا جو ہاسپٹل میں تھی۔ اس وقت تو آپ زیب النساء کو کسی طرح بھی نہیں لے جا سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چلی جائے گی تو گھر کو کون دیکھے گا؟ ابھی تو زری کا 1.25 مہینہ بھی باقی ہے، اس کی دیکھ بھال تو یہی کر سکتی ہے، وہ تو اتنی عادی ہو چکی ہے اس کی۔ اس ٹھیک ٹھاک ایمرجنسی کے وقت اس نئی آفتاب پر وہ بری طرح بھکلا چکی تھیں۔ بس اس کی ماں بہت یاد کر رہی ہے، اسی کے زور دینے پر چلا آیا۔ ابا اپنی بیٹی کی اس قدر اہمیت دے کر حیران تو ضرور تھے پر سمجھدار تھے، اس لیے زیب النساء کے خط لکھنے کا ذکر گول کر گئے۔ زندگی میں پہلی بار تو میں اپنی بھتیجی کو لے کر آئی ہوں، اس پر بھی بھابھی نے بلاوا بھیج دیا، کیا میں 4 دن بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی؟ ایسی بات نہیں اختری، کچھ دن بعد پھر چھوڑ جاؤں گا، ابھی جانے دو۔ فی الحال تو میں نہیں جانے دوں گی، آپ چاہے کتنا بھی کہیں۔ ہاں کچھ دن بعد، بات ان کے منہ میں ہی رہ گئی۔ زیب النساء اپنا بیگ لیے چادر میں لپٹی سامنے کھڑی تھی۔ چلیں ابا، دیر ہو جائے گی، شام تک گھر بھی پہنچنا ہے۔ لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ ابا ہڑبڑا کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹی، ایسی بھی کیا بے مروتی، تم تو تیار ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ پھوپھی زیب النساء کی اس بے وفائی پر بے ہوش ہونے کو تھی۔ چلو نا ابا، اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابا کو اس رویے میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی پن کا احساس اس شدت سے ہوا کہ وہ بھی خدا حافظ اختری کہتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ پھوپھی اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ باجی کے ابا جی کدھر ہیں؟ بیگم صاحب یہ چائے ان کے لیے لائی تھی۔ رانو کے کہنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو گیٹ سے باہر جاتے رکشے میں سے زیب النساء کی چادر کی جھلک نظر آئی۔ غالباً وہ نواز سے رکشہ پہلے ہی منگوا چکی تھی۔ یہ چائے، رانو کے استفسار پر وہ بری طرح چڑ گئی۔ بھاڑ میں گئی یہ چائے، پھینک دے لے جا کر۔ کیسی کمبخت نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لیں، خدا حافظ تک نہ کہا، یہاں بیٹی بیٹی کہتے منہ خشک ہوتا تھا، اور اسے دیکھو کیسے موقع پر دغا دے کر چلتی بنی۔ دیا لیا کچھ بھی یاد نہ رہا، اوقات سے بڑھ کر کھانے پہننے کو مل رہا تھا، اس لیے دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا۔ وہ اپنی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ وہ سارے کام جو اس کی موجودگی میں بڑی سہولت کے ساتھ انجام پاتے تھے اب ایک پہاڑ کی مانند محسوس ہو رہے تھے، اور یہ پہاڑ اب پتہ نہیں کس طرح سر ہونا تھا۔ تو اب یہ طے ہے، زیب النساء بیگم کی زندگی اسی پامال شدہ دل کے ساتھ گزارنی ہے، آخری سانس تک۔ بس کی سیٹ سے سر ٹکائے اس کی بند آنکھیں پھر سے لبریز ہونے لگیں۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ خانسامہ کا مسئلہ جو زیب النساء کی موجودگی میں بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، اس کے جاتے ہی سب سے پہلے حل کیا گیا۔ جو پہلا شخص بطور خانسامہ ملا، اسے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر فوراً رکھ لیا گیا۔ پہلے والی بات تو نہیں تھی، لیکن فی الحال تو کام چلانا تھا۔ جن باتوں کی پہلے پھوپھی اختری کو خبر بھی نہیں تھی، وہ روز ایک بڑا مسئلہ بن کر ان کے سامنے آنے لگے۔ یہ سارے مسائل زیب النساء کے آنے سے پہلے بھی سر اٹھاتے تھے، لیکن اس کے قیام کے 2 ماہ ان سب کے لیے اتنے آرام و سکون کا سبب بنے تھے کہ وہ لوگ خود کو دوبارہ ایڈجسٹ نہ کر پا رہے تھے۔ صفائی ستھرائی کا معیار، کھانے کی لذت، مہمانوں کی خاطر تواضع اور چھوٹے چھوٹے سینکڑوں کام۔ زیب النساء کی بے وفائی کا صدمہ ایسا نہ تھا جو پھوپھی آسانی سے بھول جاتیں۔ ان کے دیے ہوئے تانیہ اور زری بھابھی کے استعمال شدہ جوتے کپڑے تو اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے کی الماری میں انہیں سلیقے سے رکھے مل گئے، جس پر انہوں نے بلا تکلف زیب النساء کے لیے نوابزادی، احسان فراموش کے القاب عطا کیے۔ دوریا بھابھی کے دیے گئے تحائف البتہ وہ کچھ سوچ کر ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے جانے کے محض 5 ماہ بعد ڈاک سے آیا ہوا ایک سادہ سا شادی کا کارڈ ان کے زخم پھر سے ہرے کر گیا، جس پہ سنہرے الفاظ سے زیب النساء ہمراہ امجد علی کے حروف جگمگا رہے تھے۔ ہوں پہنچی وہیں پہ خاک، انہوں نے حقارت سے سوچا، اور کارڈ ایک طرف ڈال دیا۔ گھر میں بہت سے لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ زیب النساء کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ وہ جسے اپنی غرض کے لیے کچھ دن کو اس وسیع و عریض گھر میں لایا گیا تھا، اتنی اہم بھی نہیں تھی، اور چند ماہ آگے سرکے تو پھوپھی کو ایک شام ویمن ایسوسی ایشن کی میٹنگ میں لے جاتے ہوئے ڈرائیور نے بڑے مؤدب انداز میں انہیں بتایا کہ وہ اپنے جن رشتہ دار کے ہاں پہلے اکثر جایا کرتی تھیں وہ اب اس شہر سے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں جب وہ اپنے کسی ذاتی کام سے وہاں گیا تھا تو زیب النساء کے والد سے ملنے کے خیال سے ان کے گھر بھی چلا گیا تھا۔ وہ بیچارے اپنی امیر کبیر بہن کے اس ڈرائیور کو خاطر خواہ عزت دیتے تھے، پر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ تو وہاں سے شفٹ کر چکے ہیں۔ اپنی بات کے جواب میں بیگم احتشام سبحانی کے چہرے پر
پر ابھرتے ناگواری کے تاثرات اس نے فوراً ہی بھانپ لیے، لہٰذا خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ان کی بلا سے ویسے بھی کڑے ہوئے کپڑے ان کے پاس بڑی تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ اب وقت تو نہیں رہا تھا، لیکن مسز نسرین جلال چونکہ ان کی گہری سہیلیوں میں سے تھیں، اس لیے سوچا کہ کھڑے کھڑے انہیں بھی نپٹا دیا جائے۔ ویمن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 6 یتیم لڑکیوں کی شادی کی تقریب سے واپس لوٹتی مسز احتشام سبحانی بہت خوش تھیں۔ آج کی تقریب سے انہیں بہت پروجیکشن ملا تھا، ہر میڈیا نے آج انہیں کافی کوریج دی تھی۔ آخر اب وہ اس ایسوسی ایشن کی نائب صدر ہو چکی تھیں۔ خواتین کے بھی کئی میگزین کی انٹرویو کے لیے ٹائم دینا تھا، ورنہ عام طور پر مسز نسرین جلال کے گھر کسی گیٹ ٹوگیدر کو نظر انداز کرتی نہیں تھیں۔ بیوروکریٹ طبقے میں تعلقات بنائے رکھنے میں ان کے ہاں کی پارٹی بڑی معاون ثابت ہوتی تھی۔ کچھ زیادہ ہی دیر ہو چکی تھی۔ مسز احتشام سبحانی کو گاڑی سے اترے بغیر ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ میزبان چند مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے پورچ میں ہی موجود تھے۔ گاڑی کا پٹ تھامے الوداعیہ جملے کہتے ہوئے اس ہستی کو وہ پل کے بھی 1000ویں حصے میں پہچان چکی تھی۔ بلا شبہ وہ زیب النساء ہی تھی۔ قیمتی لباس، تراشیدہ بال اور سب سے بڑھ کر اس کی شخصیت پر چھائے خود اعتمادی کے بھرپور سائے نے اسے خاصا تبدیل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں اسے پہچاننے میں ذرا دقت نہیں ہوئی۔ 5 سال شاید اتنی بڑی مدت بھی نہیں تھی۔ زیب النساء: ارے بیٹی تم یہاں کیسے؟ کراچی کب آئیں؟ میں تو تمہیں اکثر یاد کرتی تھی۔ اسی محبت بھرے انداز کو کئی برس بعد سن کر وہ پلٹی۔ وہ تو انہیں لمحے بھر کے لیے بھی نہیں بھول پائی تھی۔ کیا کرتے ہیں تمہارے میاں؟ سول سروس میں ہیں۔ زیب النساء کی گاڑی سے وہ اس کے شوہر کے گریڈ کا اندازہ بخوبی کر سکتی تھیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ ارے میں تمہاری پھوپھی اختری کو بھول گئی؟ جوش و جذبات میں وہ مسز احتشام سبحانی سے پھوپھی اختری میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ یہ دیکھے بغیر کتنے لوگوں نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ اتنا اولڈ فیشن نام تو میرے عزیزوں میں کسی کا بھی نہیں۔ چلیں امجد، دیر ہو رہی ہے، بچے کہیں جاگ نہ رہے ہوں۔ اپنے شوہر کو پکارتی وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ مسز زیبی امجد علی ہیں، پچھلے دنوں ہی اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، بہت ہی فرصت سے اللہ نے بنایا ہے۔ شوہر تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، ہاں ویسے بہت لائق آفیسر ہے، پوسٹ بھی اچھی ملی ہے۔ ان کی گاڑی گزر جانے کے بعد مسز نسرین جلال نے بتایا، شاید وہی نہیں سمجھ سکی تھیں، وقت واقعی خاصا گزر چکا تھا۔ پورچ میں کھڑی پھوپھی اختری کو اپنا آپ بڑا کمزور سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سادہ دل معصوم فطرت لڑکی جو آپ کی ہر بات پر ایمان لانا اپنا فرض سمجھتی تھی، وہ تو اسی درد بھری رات مجھ سے رخصت ہوئی۔ اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے وہ اتنی دور چلی گئی ہے کہ اب سارا زمانہ بھی مل کر اس کا کھوج لگانے نکل کھڑا ہو، تب بھی اس کا سراغ نہ پا سکے گا۔ اب تو صرف زیبی امجد علی زندہ ہے، جو اس لڑکی سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی۔ مسز احتشام سبحانی سامنے نظر جمائے وہ سوچوں میں گم تھی۔ امجد علی نے اس کی طرف 1-2 بار دیکھا، لیکن مسکرا کر رہ گیا۔ اپنی حسین و جمیل بیوی کی اس ادا سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کبھی کبھی یوں ہی سوچوں میں گم ہو جاتی تھی۔ باہر بہت تیز ہوا تھی، امجد علی کو تیز ہوائیں بہت پسند تھیں۔ وہ ابھی تک ہمہ وقت اے سی کی ٹھنڈک پر قدرتی ہوا کو ترجیح دیتا تھا۔ پینڈو جو ٹھہرا، آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں زیب النساء، آپ انہیں باندھ، مجھے اچھا نہیں۔ تیز ہوا کے جھونکوں سے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے زیبی امجد علی کے کانوں کو سرگوشیاں سنائی دیں۔ گاڑی کے شیشے تیزی سے اوپر کرتے ہوئے اس نے پیار بھری خفگی سے امجد علی کی طرف دیکھا۔ آپ کے اس ہوا کھانے کے شوق نے میرا سارا ہیئر سٹائل خراب کر دیا ہے، پلیز اپنی طرف کا شیشہ بند کر کے اے سی آن کریں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت طویل مکمل ناول کے ساتھ۔ شکریہ۔